गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। 11 सितंबर 2025 का आज का शो। इसमें हम क्यों बात ना करें 11 सितंबर 1948 की, जब हम अपने कायद से महरूम हुए। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात है। जब हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बात करते हैं, जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत से हमें ये आज़ादी मिली, हमें ये वतन मिला, और हम इस वतन में जिस तरीके से अक्सर बात करते हैं ना कि कायद का पाकिस्तान, तो जो कायद के जो उसूल थे, जो कायद के रहनुमा उसूल थे, जो कायद की बात, उनकी तकरीर, उनका विजन, उस सब को लेकर पाकिस्तान का क़याम और पाकिस्तान का आगे बढ़ना, तो हम ज़रूरी एक बात इसमें करते हैं कि कायद को वक्त बहुत कम मिला। मुल्क तो बन गया, लेकिन जिस तरह से कायद का पाकिस्तान बनना था और जिस तरीके से कायद ने इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलना था, उसके लिए वक्त बड़ा कम। चूँकि देखें ना, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की होती है, वो हासिल करते हैं कि महज 1 साल बाद उनका इंतकाल हो जाना। तो ज़ाहिर हम ये बात ज़रूर करते हैं कि कायद आज़म को बहुत कम वक्त मिला कि वो इस पाकिस्तान के लिए जो मज़ीद उन्होंने करना था वो कर पाते। लेकिन एट द सेम टाइम किस तरह से पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, एक डायरेक्शन ज़रूर दी उन्होंने। और लेकिन पॉइंट ये है कि क्या हम सब एज अ नेशन, क्या वो डायरेक्शन हम फॉलो कर रहे हैं, या उस पर मज़ीद कितने काम करने की ज़रूरत है। ये सारी ये चीज़ें वो हैं जिन पे हमें आज रिफ्लेक्ट करना है। एट द सेम टाइम आज अपने शो में भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो पर्सनालिटी थी वो कितनी दबंग पर्सनालिटी थी, और वो किस तरह से अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी करते थे, और उनकी पर्सनालिटी ने कितना इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया। तो आज हम ये इस पहलू को भी पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। एट द सेम टाइम लोगों की कितनी मोहब्बत है अपने कायद से, और वो तो जाहिर सी बात है, हम हमेशा ही रहेगी, बट किस तरह से लोग इजहार करते हैं। बिल्कुल। इसमें कुछ लोग होते हैं मुजस्मे बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं पेंटिंग्स बना रहे होते हैं। हर ऑफिस में हमारे देखें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो एक पोर्ट्रेट है, उनकी जो एक पिक्चर है, वो हम ज़रूर देख रहे होते हैं, वो लगी हुई होती है। तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इंस्पायर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज हमारे शो में भी आगे चलकर हम इन तमाम पहलुओं पर डिस्कशन भी करेंगे। और इसमें आज एक और पहलू पे भी हम बात करेंगे, वो है कायद आज़म की पर्सनैलिटी। उनका जो एक अंदाज़ था ना, वो खुश लिबास भी थे, नफासत उनके हर पहलू से टपकती थी। तो आज हम उस पहलू पर भी ज़रा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, कैसे कायद की पर्सनैलिटी में जो एक उनका वार्डरोब है उसका एक इम्पैक्ट था, और कैसे उनकी बात में जो वज़न था वो उनकी उस पर्सनैलिटी से ढलकता था और नज़र आता था। सो रहिए हमारे साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान है। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, गेट 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जब हम उनका जिक्र करते हैं, उनकी काबिलियत, उनकी जहानत और उनकी बसीरत, और इस तरह से डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिनकी हम बात कर रहे होते हैं, आज हमने सोचा कि एक जो पर्सनैलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपका वार्डरोब करता है, हम उसकी बात भी कर रहे हैं। क्योंकि जब कायद आज़म की बात हुई तो उनके वार्डरोब को भी हमने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू का हिस्सा देखा, बहुत से लोगों ने उस पर बात भी की, और उनकी जो पर्सनैलिटी का एक स्ट्रॉन्ग पहलू था वो उनके ड्रेसिंग से भी जाता था। सो वी जस्ट थॉट कि हम आज इस सेगमेंट को इस अंदाज से भी करते हैं कि कायद आज़म की मुख्तलिफ इवेंट्स पे एंड जनरली भी जो उनकी ड्रेसिंग सेंस थी, उसमें सोफिस्टिकेशन और उसका जो इम्पैक्ट था वो हमें नजर भी आता है डिफरेंट म्यूजियम्स में भी जब हम देखते हैं। अभी हम जो है वो फैशन की बात कर रहे होते हैं ना, कि अभी बड़ा फैशन आ गया, बड़े ट्रेंड्स आ गए, बट उस जमाने की अगर बात की जाए तो फैशन को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उस जमाने में भी उस तरह से कैरी करना कि आज भी जब उनकी ड्रेसिंग देखी जाती है तो हम सब
آج 2025 پہ بیٹھ کے بھی اس سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج ذرا اس پہلو پہ بات کریں گے کہ ایسا کیا ہوتا ہے یا ان کی پرسنالٹی میں ایسی کیا چیز تھی, کس طرح سے وہ کیری کرتے تھے, کیا اس زمانے کے ٹرینڈز تھے, ان کی پرسنالٹی کیسے انہینس ہوتی تھی اور کن کن اوکیزنز پہ وہ کس طرح سے اپنے ڈریس کو کیری کرتے. تو آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایبسولوٹلی خوش لباس بھی تھے اور نفاست تو ٹپکتی تھی. اس پہ بات کرنے کے لیے وی ہیو ود اس حامد سعید صاحب, وارڈروب کنسلٹنٹ ہے. ہمیشہ ان کی جو رائے ہے بہت زیادہ مجھ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سر السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. سر گریٹ ٹو ہیو یو. جیسا سبین نے کہا کہ آج تو ہم فیشن پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وارڈروب پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, ڈریسنگ پہ, سینس پہ, لیکن جب ہم پری پارٹیشن چلے جائیں, ہم اس کی بات کریں, قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈریسنگ کی بات کریں, تو واقعی اس وقت سے کہ اب تک اسٹل ہی از انسپائرنگ اس. ایکچولی اگر قائد اعظم کی ڈریسنگ کو ہم دیکھیں تو آپ نے بات صحیح کی کہ انہوں نے اس وقت کا جو فیشن تھا اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا, لیکن اس میں جو ساری بات جو ایکچولی اس میں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈریسنگ کو اسٹائل کے طور پہ یوز نہیں کیا, انہوں نے ٹو کور ہز باڈی یوز نہیں کیا, انہوں نے اسے ایک اسٹریٹجی ایز اے اسٹریٹجی یوز کیا. آئی آلویز سے اینڈ آل گو آن دا لم ٹو سے دس کہ قائد اعظم میں اگر دو چیزیں نہ ہوتیں, ایک ان کی ڈریسنگ اور ڈریسنگ سینس اور جیسے وہ ڈریس کرتے تھے, اور دوسرا ان کی کمیونیکیشن سکلز نہ ہوتی, تو آئی تھنک پرابیبلی پاکستان کا بننا بہت مشکل تھا. بیکاز ہی ہیڈ دی آرٹس اگینسٹ ہم نا, پورا ایوری باڈی واز اگینسٹ ہندوستان تو وہ دینا چاہتے تھے, پاکستان اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ڈائجسٹ اٹ. تو اس میں ایکچولی یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈریسنگ کو ایز اے مارکیٹنگ ٹول استعمال کیا. اچھا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈریسنگ ایک مارکیٹنگ ٹول ہے. آپ ڈریسنگ کو اس طرح استعمال نہ کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے, یہ لوگ آپ کو کیسے کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. آپ ڈریسنگ کو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے, آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. ڈریسنگ یو شوڈ یوز ڈریسنگ ٹو اچیو یور آبجیکٹیو. اور انہوں نے اپنی ڈریسنگ کو, کیونکہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں وہ ایسے شوشا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ یہ دیکھو میں نے کیا پہنا ہوا ہے, آل دیٹ. جیسے ہوتے ہیں لوگ کو اچھے کپڑے پہن لیں, جیسا فیشن کر لیں, تو اس کے بعد وہ ایروگنس ان میں آ جاتی ہے, یا ان میں دے اسٹارٹ شوئنگ آف. تو بٹ نن آف دیم, ایک پکچر میں آپ دکھا دیں جہاں وہ شو آف کر رہے ہیں. تو ایکچولی دیٹ واز پارٹ آف ہز اسٹریٹجی کہ میں نے, اور اتنی اچھی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے انڈیا میں مات دی کہ اسپیشلی یہ جو ویسٹرن ڈریسنگ تھی, انہوں نے ویسٹ میں لندن کے اندر رہ کے ہوئے انہوں نے جتنے گورے تھے, جتنے وائٹس تھے, ان کو بھی ہی وینٹ وے ابو دیم the way he used to dress. اچھا, کیا اس کی وجہ حامد صاحب یہ بھی تھی کہ جس طرح ابھی کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے پہلے بھی ایک شو میں اس حوالے سے بات کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ ٹرینڈز کو بہت لیٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں, گلوبلی جو بھی ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں ہم بڑے لیٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو کیا وہ جس طرح آپ نے ویسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا ٹریول بہت زیادہ ہوتا تھا, ایکسپوجر بہت زیادہ تھا, تو کیا وہ ٹرینڈز فوراً فالو کرنا شروع کر دیتے تھے, اور اوبیسلی جب وہ ٹرینڈ فالو کرتے تھے اچھے سے تو اس کا ایک امپیکٹ بھی بہت کریٹ ہوتا تھا, اور پھر ظاہر ہے وہ ٹرینڈ ایک طرح سے سیٹ بھی ہو جاتا تھا. نہ صرف یہ, بالکل آپ نے جو لاسٹ بات کی ہے وہ ہی واز اے ٹرینڈ سیٹر ہمسیلف. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے کہاں سے خریدے, کہ اس کی بات کرتے ہیں. ہی وینٹ ٹو دا ٹاپ پلیس ان دا ورلڈ, اب بھی وہی ہے, سیول رو ہے, تو سیول رو سے وہ اپنے کپڑے خریدتے تھے. اور دوسری بات ہے کہ جو مطلب اس کی مثال جو آپ نے کی, اس کی ایگزامپل پروف یہ ہے کہ جتنی وائس رائے کی وائفس تھی نا, وہ یہ کہتی تھیں کہ آئی وانٹ ٹو میٹ دس جینٹلمین, ہی لکس سو ایبسولوٹلی, جسے کہتے ہیں کہ ہی از اسٹائلش اینڈ اس کا, اور اوپر سے ان کی جو ایلوکوینس تھی اور سارا تھا, دے ایکچولی شو ڈیزائر کہ دے وانٹ ٹو میٹ ہیم. سو آئی ووڈ سے کہ ان کا جو تھا بڑا سارا انٹینشنل تھا, دس واز آل انٹینشنل. So why would he have 200 suits, over 200 suits in his closet? I mean, عام آدمی تو 2-4 suits ہی ہوتے ہیں نا اس کے پاس. So he had 200 suits. یہ بھی بات ہے ان کے بارے میں کہ وہ ایک بار ٹائی لگاتے تھے, دوبارہ نہیں لگاتے تھے. اچھا, ہاں, یہ امیزنگ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, yeah. So he was so much concerned about this کہ انہوں نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے جہاں جانا ہے اپنی ڈریسنگ کے ساتھ. دیکھیں آج کل کے وقت میں ایک بندہ اچھی ڈریسنگ نہیں کرتا, اس کی وہ بات سنے گا نہیں سنے گا. تو ہی ہیڈ اے ویری بگ, جیسے پروجیکٹ سیل کرنا تھا, پاکستان کا پروجیکٹ سیل کرنا تھا, تو آبویسلی دیٹس ون تھنگ دیٹ ہی لٹرلی یوزڈ اٹ. اور اس ساتھ ساتھ میں یہ تھا کہ انہوں نے ان کی دیکھیں باڈی شیپ دیکھیں, ہی واز ویری فٹ نا, ہی واز ایکسلنٹ, ان کی فٹنس کا خیال رکھا, ایتھلیٹک. اور اس کے اوپر آبویسلی وین یو آر فٹ, یو ہیو اے فٹ باڈی, تو اس کے اوپر کپڑے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں. اینڈ سو ہی واز ایز اے سیڈ, واز بائی آل بائی ڈیزائن.
اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جتنے اس وقت کے فیشن تھے, اب دیکھیں نا آپ لگ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لیپل ہیں, لیپل سائز ہے, اس وقت ہم نہیں پہنتے نا, تو اس کے بعد ایک کلب کالر ہیں جیسے آپ نے دیکھے ہیں, بڑے بڑے کالرس ہیں, بٹ ہی واز لائک جسے کہتے ہیں کہ آئی وڈ سے کہ ہی واز ریئلی آن ٹاپ آف دا فیشن اینڈ ہی واز اے فیشن پلیٹ آئی وڈ سے. اچھا, اب ذرا ہم جو فیشن ٹرینڈس انہوں نے سیٹ کیے, جو اسٹائلس انہوں نے کیری کیا, اب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹاپ پہ آپ کون سی لک کو دیں گے جو کہ ہم نے زیادہ فریکوینٹلی دیکھا ان کو گیدرنگس میں؟ دیکھیں انہوں نے پتہ ہے کہ ایک اور بڑی اچھی بات کی اپنے لیے اور اپنے ان کا جو پولیٹیکل کریئر تھا اس میں, ہی واز میسٹر آف دس کہ کس طریقے سے ویسٹرن کلودنگ کے بعد ایک دم سے انہوں نے جب آئے پولیٹیکلی ارینا میں آئے, پاکستان میں اور انڈیا میں آئے, تو انہوں نے وہ سارا جیسے اینڈ پہ جا کے اچکن وغیرہ یوز کی, اس کے بعد انہوں نے شلوار قمیض یوز کی, اس سے پہلے انہوں نے چوڑی دار پاجامہ بھی پہنا. سو ہی ہیڈ اے سینس اباؤٹ دس کہ کس کلائمیٹ میں, کس سچویشن میں کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے, اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ ہز پولیٹیکل میسج اکراس دی آڈینس. اگر وہ لیسے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت وہ اگر 3 پیس سوٹ میں آتے اس طرح بگ لیپلس میں اور آل دیٹ, مے بی ہی وڈ ہیو ناٹ ریزونیٹڈ دیٹ مچ. تو انہوں نے ساتھ ساتھ ٹرانزیشن کی, یہ بہت بڑی جو ان کی سے کامیابی تھی ڈریس کو. دیکھیں ڈریس کو سمجھنا چاہیے, ہی ریئلی نیو دی ایسنس آف ڈریسنگ کہ انہوں نے اپنا میسج سیل کرنا ہے. تو اگر وہ جب وہ میسج میں آ گئے, پاکستان میں آ گئے, اور جب ہمارا پاکستان کی موومنٹ ساری چلی تو اس وقت آپ دیکھ لیں اس وقت آپ کو یہ 3 پیس سوٹ وغیرہ نہیں نظر آئے, اس وقت آپ کو اچکن نظر آ گئی, اس کے بعد آپ کو شلوار, آئی مین بٹ اسٹل ہی ڈیڈ ہز اون اسٹائل. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک بیگی سی شلوار قمیض پہن لی یا دیٹ سارٹ آف تھنگ. تو ہی ہیڈ ہز کرزما اباؤٹ ہیم اینڈ ہی کیپٹ دیٹ کرزما تھرو ڈریسنگ اینڈ تھرو ہز کانورسیشن. اور یہ بھی بات ہے کہ دیکھیے ان کی ڈلیوری کتنی زبردست تھی. I don't know if our audience knows this کہ وہ ان کی جو فرسٹ لو تھی وہ ایکٹر بننا چاہتے تھے. تو انہوں نے شیکسپیئر کا سارا انہوں نے پوری ٹریننگ لیا اپنا ایکٹر بننے کی, اینڈ دیٹس وائی واز سو گڈ ٹو میک Even I was not knowing he wanted to be an actor. Yeah, if you read about this you'll find out that he wanted to be an actor. He didn't know at that time who he wanted to be. اچھا اس ایکٹنگ کی نے it really helped him how to become a great attorney. And you know something, he also, the first thing he went was for financial independence. He got a lot of money, he became very wealthy. کیونکہ جب ویلتھی ہوتے ہیں نا تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یو کین اس کے بعد you can have independent thinking نا, آپ کسی طرح سے انفلوئنس نہیں ہوتے, پیسہ آپ کے ڈیسیژنس پہ حاوی نہیں ہوتا. ہاں بالکل ہے. He did, وہ کہتے ہیں نا first thing first, he did first thing first. And we all know that he was a great attorney, and then he had a very good practice. He was probably the youngest attorney that who became very successful in India. So he was, I think he really, everything he planned and everything was strategy. Nothing was like, کہ دیکھ لیتے ہیں ہو جائے گا کر لیں گے. He was not that type of person. اور اس وقت کا جو فیشن جس میں آپ نے خود بھی کہا لیپلز, براڈ لیپلز اور ایون براڈ ٹائز اینڈ ایوری تھنگ, وہ جو فیشن تھا اس کا کیا امپیکٹ ہوتا تھا اس وقت؟ دیکھیں اس وقت کا نا, دیکھیں ایوری ویئر اگر آپ 50s میں چلے جائیں تو 50s میں دیکھتے ہیں کہ پورا ایک ایرا ہے فیشن کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں وہی 50s کا, ایکچولی وہ 40s کا 50s کا وہی ایرا ہے. اینڈ بائی دا وے اگر آپ کسی سے پوچھیں یا جا کے دیکھیں کہ بیسٹ ڈریسنگ ایرا کون تھا تو وہی 50s کا ڈریسنگ ایرا. یا ایوری used to be really dressed to kill. مطلب اس وقت ہم جب فیشن کی بات کر رہے ہیں تو فیشن کے پرسپیکٹیو سے وہ دور زیادہ اچھا تھا, دور تھا, اویئرنیس زیادہ تھی, اس کا بہت اثر تھا. مطلب why did he dress like this نا, اوور ڈریسنگ نہیں انہوں نے کی, because he was very never ever overdressed. پرفیکٹلی ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جو پکچرز ہمارے سامنے whatever was happening there, لیکن happening میں وہ he was cut on the cutting edge. He was not like کہ middle میں نہیں تھے, لوئر بھی نہیں تھے. تو ہے نا کہ چل فیشن چل رہا, چلو میں لیپل سائز اتنا چل رہا تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں. No, he went all for it. He went for it. Actually became the epitome of fashion at that time. اچھا حامد صاحب, کیا وہ فیشن اب آپ کو واپس آتا دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے ہم خواتین کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس زمانے کا جو فیشن تھا؟ ہمارے تو اپوزٹ جا رہے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کمفرٹ ہو, ہم تو کہتے ہیں نہیں, لیکن وہ دیکھیں جو ہم پرانے زمانے کے پکچرز جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ وہی چوڑی دار پجامے, لانگ شرٹس کا جس طرح سے رجحان تھا, اسی طرح کی امبرائڈری, کلرز, ڈیزائنز, اور اب بہت مہنگے وہ بک رہے ہوتے ہیں. اور بیچ میں ظاہر ہے ہم پہلے بیچ میں ایک دور تھا جس میں ہم نے بالکل چھوڑ دیا تھا کہ نہیں ہم کیا کریں, obviously ٹرینڈز چینج ہو رہے تھے. اس طرح کی چیزیں تو آتی ہیں فرام here and there,
यू नो आई वुड से बिट्स एंड पीसेस में आती हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेंड जा रहा है ना, ओवरऑल ट्रेंड जा रहा है ना, वो जा रहा है सारा कंफर्ट की तरफ से। आप भी देखती हैं, हम सब कहते हैं कि नो अब ये हम सारा खुद कंफर्ट पे जा रहे होते हैं अक्सर, Comfort- लिटरली दिल नहीं कर रहा होता तैयार होने का। कंफर्ट एंड स्लॉपी आई वुड से वो कहना Comfort is fine, sloppy is not. एग्जैक्टली। राइट, लेकिन कायद आज़म भाई अगर कायद आज़म आज होते आई डोंट I थिंक think यू he वुड was हैव अडॉप्टेड comfortable in his fashion as well. जी? He was comfortable enough in the fashion, of course. Yeah, he was, you know, he was always very comfortable in his own skin, ना? कायद आज़म की बात करते हैं, in every which way. You look at it how body language is. I mean, my God, I mean, you know, आज भी एक अगर आपने बॉडी लैंग्वेज का लेसन लेना है तो कायद आज़म को देखें, Absolutely, yes. खड़े देखें, आप देखें किसी इवेंट में देखें, उसके बाद कोर्ट रूम में देखें, उनको अपना केस प्रेजेंट करते हुए देखें. I mean, he was never slouchy, ना? He was never slouchy. हमारा तो हर दूसरा बंदा slouchy है. और ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने एक पहले भी जब शो जब किया तो आपने बात की ना कि आपको फिर कंटिन्यू रखना पड़ता है अपनी रूटीन को उस फैशन के साथ। ये नहीं है कि अच्छा फॉर एग्जांपल हम कायद आज़म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये नहीं कि चूंकि आपको किसी केस को प्रेजेंट करना है या आप इवेंट पे जा रहे हैं, आप तकरीर करने तो आप ड्रेस्ड अप वो उनकी पर्सनालिटी थी ना, ही वाज कंसिस्टेंट। यस, नहीं, मैं कहता हूँ सिग्नेचर लुक थी उनकी, जैसे अभी थोड़ी पहले की और प्रोग्राम पे हमने बात की कि आप ये सिग्नेचर लुक होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल इंटरेस्टिंग थी उनकी। बाय द वे अगर आप देखें, अच्छा दूसरी बात ये सिर्फ ड्रेसिंग उनकी अच्छी थी, उनका घर देखें। यस, आप क्रॉकरी देखें, एग्जैक्टली। आप उनके डाइनिंग टेबल पे क्रॉकरी देख लें, उनकी कटलरी देख लें, और उसके जितने बाद म्यूजियम बटलर रखा हुआ है, फिर ड्राइवर रखा हुआ है, फिर कार देखें, कार Yes. का उनकी चॉइस कैसी। ये नहीं होता था कि आप ड्रेसिंग में बड़े अच्छे हैं, उसके बाद घर आपका बड़ा यू नो फजूल सा आप है। कायद हाउस जाके कभी हाँ। कराची में देख लें, जिस तरह उनके कमरे और जिस तरह उनकी कमरों में फर्नीचर एंड एवरीथिंग। नहीं, वाज मैन ऑफ स्टाइल एंड एवरीथिंग। Absolutely. बल्कि वो एक छोटी सी मिसाल है, वो मिसाल क्या स्टोरी है, तो इधर जा रहे थे, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते थे, हमेशा ही ट्रैवल फर्स्ट क्लास ना, वो भी है ना कि वो कह रहे कि आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, एंड ही सेड लुक आई स्पेंड माय ओन मनी ना, Yes. तो दैट्स व्हाई आई डू दिस। तो फर्स्ट उसमें ट्रैवल कर रहे थे तो एक बंदा नजर आया, उन्हें वहीं था खड़ा, तो उन्होंने कहा कि उससे कहा कि जाओ चाय लेके आओ, तो उसने कहा मैं भी पैसेंजर हूँ यहाँ, I'm like next compartment में पैसे, तो उन्होंने कहा why do you look like this? So that's true. he knew who he was, and you know, जितना हम कायद आज़म के बारे में पढ़े, जैसे आपने शुरू में मोनोलॉग में बात की कि उनकी बसीरत, उनका जनाब इंटेलेक्ट एंड ऑल दैट, उनकी जो पैशन था, और उसके बाद पाकिस्तान बना, आई मीन ऑब्वियसली दोस थिंग्स आर ग्रेट, लेकिन अगर But आप that's देखें वो also one सारी important ट्रांसलेट point. कैसे पर्सनालिटी में उन्होंने कैसे ट्रांसलेट की। आई वुड अगेन से दिस कि अगर पाकिस्तान इफ ही वाजंट लाइक दिस ना, तो पाकिस्तान बनना बहुत मुश्किल था। आपकी पर्सनालिटी इम्पैक्टफुल, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि बहुत से लोग, बहुत से की पर्सनालिटीज मिलना चाहते थे जस्ट बिकॉज के उनके कायद आज़म की पर्सनालिटी ऐसी थी Exactly. कि वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी और इररेजिस्टिबल पर्सनालिटी थी कि आप चाहते थे कि आप उनसे बात करें, और उनके खासतौर पास पे बैठें। अपोजिट जेंडर, यू नो, वो विमेन मिलना चाह रही थी उनसे। अच्छा, मैं जरूर चाहूँगा, हमने थोड़ा सूट पे तो बात की, अचकन पे भी कमेंट कीजिएगा। हम कुछ पिक्चर्स देख रहे थे बड़ी अच्छी फिटिंग के साथ। देखिए फिटिंग उनकी इमैकुलेट थी हमेशा। he knew this कि अगर कोई गारमेंट पहनना है, अगर if it doesn't fit his body, it's obviously it's not going to look good, और it's true today also। अगर आप कोई गारमेंट पहनते हैं, अगर आपके ऊपर फिटिंग अच्छी नहीं है, आप जितना मर्जी कहते हैं कि जी मैं तो, और एक बंदे ने बड़ी ऐसे खुली सी शर्ट पहनी थी, तो मैंने कहा आपकी कुछ पूछा, तो मैंने कहा यार लगता है मुझे काफ़ी खुली है, ये तो मार्क स्पेंसर की शर्ट है, तो मैंने कहा मार्क स्पेंसर की शर्ट हो या अरमानी जिस की मर्जी शर्ट हो, की हो। आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही ना, कफलिंग है यहाँ तक आए हुए, नीचे ऐसे लटक रहे हैं, जी मैं क्या हुआ कि जी वो मार्क स्पेंसर, भाई मार्क स्पेंसर किया तो आपकी बॉडी तो आपकी है ना। हाय हाय। एटलीस्ट टेलर्ड फिट तो हो ना। हाँ, नहीं आपकी बॉडी पे देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर क्लोथ आपको दे डोंट फिट यू नो, दे डोंट मैटर, दे डू नॉट मैटर, आप जितना मर्जी महंगे खरीद लें, जितने मर्जी आप उसको सिलवा लें। सो ही वॉज वेरी मच, इसी तरह जब उन्होंने चूड़ीदार पजामा पहना, इस तरह जब बचपन में आए, तो आई एम श्योर दोस अचकन वर मेड फॉर हिम, यू नो, ऐसे थोड़ी ना कि जाके वो किसी ब्रांड में गए तो किसी सेल्समैन ने कहा ओ देखो आप तो बड़े अच्छे लग रहे तो वही पहन लो। आई डोंट थिंक ही वेंट फॉर दिस। जो सेवल रो का जो बंदा था, मतलब ही यूज्ड टू गो देयर, सेवल रो इज प्रॉब्ली द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस। आजकल भी आज भी top पे है। 3-4 हज़ार पाउंड का, 5,000 पाउंड का, यूरो का आपको वहाँ सूट मिलता बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो ही वेंट फॉर दिस, यू नो। अच्छी बात है, देखें ही मेड हिमसेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड देन ही यूज्ड हिज माइंड, यू नो, फ्री माइंड था, उसके बाद उन्होंने कॉन्टेम्पलेटेड विद पाकिस्तान सारा, एंड ही एंजॉयड हिज लाइफ, यू नो, वेयरएवर ही वेंट ही गॉट यू नो फर्स्ट क्लास VIP ट्रीटमेंट, एंड ही डिमांडेड दैट, आई वुड से, आउट ऑफ हिज पर्सनालिटी। क्या उस वक्त चूड़ीदार पजामे का फैशन था?
دیکھیں اس وقت ہاں لکھنؤ وغیرہ پہ اگر آپ جائیں اس طرح کچھ تھا تو وہاں سے چل رہا تھا نا وہ, لیکن اس کا بھی دیکھیں نا انہوں نے کیسے اسٹائل سے پہنا, کیسے اس میں انہوں نے جو کانٹراسٹ کیے وہ بڑے اچھے کانٹراسٹ کیے. اس طرح اب شیروانی انہوں نے ریڈ کلر کی کیوں نہیں پہن لی, انہوں نے بلیک کی پہنی, ساتھ میں وائٹ شلوار بھی پہنی, شلوار بھی دیکھیں جو ہم نے بڑی دونوں چیزیں دیکھی ان کی پکچرز میں. ہم نے شلوار قمیض کے ساتھ بھی دیکھا اچکن کو, اور ہم نے چوڑی دار پجامے کے ساتھ بھی دیکھا, یعنی کرتے پجامے کے ساتھ بھی دیکھا. سو ہی کیریڈ دیٹ بوتھ ویز. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے, ڈریسنگ وائز تو چلو ہم نے سمجھ لی نا, اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ٹرانسفارمیشن کی, ٹرانزیشن کی فرام ون ٹائپ آف ڈریسنگ ٹو دی ادر. دیکھیں نا اگر سپوز ایک بندہ ہوتا ہے وہ یورپین تھا, یو نو لائک ہی لو دیٹ, تو ہی کوڈ ہیو سیڈ لائک اوکے یار میں تو آئی مین نو آئی ول ویئر دی سیم تھنگ ہیئر, بٹ ہی نیو دیٹ کہ پولیٹیکل میسج کے لیے to resonate with his audience, he had to transition and he had to use the clothing. آج کے جتنے politicians ہیں unfortunately they don't look at this way نا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن بڑے اچھے لگتے ہیں, دوسرے دن somewhat اچھے لگتے ہیں, تیسرے بندہ کہتا ہے یہ وہی بندہ ہے, ان کی signature look نہیں ہے. So I mean what gives here نا, they could go there and take a look at him and see how he used dressing as a marketing tool, and he looked like a brand all the time. He was a personal brand. He was not a brand ko Giorgio Armani or ye wo se, he wasn't known for that. He was known for his own brand. تو آج کل کے پالیٹیشن کیوں نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں موسٹلی ہے کہ ایک دن اچھے لگیں گے, دوسرے دن آپ دیکھیں گے ایسے, تیسرے دن بندہ کہتا ہے یہ وہی ہے. تو they could learn a great deal like other things that we can learn from قائد اعظم, جو ان کے پرنسپل تھے ان کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے. we're not paying much attention to that unfortunately. It's a sad thing. And then dressing کی تو obviously it's a very big message there. بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں, ایک سیڈ سی ایگزامپل ہے, I would like to narrate here. وہ یہ ہے کہ جب he was only 3 days away from dying, only 3 days away from dying, so he was asked کہ can you please attend this meeting, it's a very very important meeting, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میٹنگ کو ضرور اٹینڈ کریں, and we know that you're in this predicament and you can't even get up, so please ہم ایسے ہی آ جائیں, تو just attend this meeting. You know what he said? He thought for a second, he said I will attend the meeting but I will change. اچھا آپ سوچیں شعیب کے ایک منٹ کے لیے کہ ایک ڈائنگ پرسن جو ہے, he's only 3 days away from dying, how much strength could he have? How much strength could he have? He probably has zero strength, but he got up and he got ready and then he attended the meeting. تو میں کہتا ہوں, میں اکثر اپنے لیکچر میں کہتا ہوں, میں اپنا ہر لیکچر اس پہ اینڈ کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں یار what's our excuse for not getting dressed up in the morning? So that's how he was he was so much sold on this کہ یار میں نے جانا ہے تو I must present also myself. اس کا آپ کی اپنی شخصیت پہ, آپ کے پورے موڈ پہ بڑا اثر ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھ کے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, آپ جب اچھے سے تیار ہو کر جاتے ہیں, آپ پریزنٹیبل لگ رہے ہوتے ہیں, آپ کو اپنا آپ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, آپ زیادہ کانفیڈنٹ, اینڈ دین آپ وہ ڈپریشن والے زون سے نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ فریش فیل کرنا شروع کرتے ہیں. ایکچولی جو آپ نے بھی بات کی, ایک سائنس ہے, اس کا نام ہے انکلوز کاگنیشن, آپ اس کی بات کر رہی ہیں. انکلوز کاگنیشن, اچھا ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ آپ کو کیسے دیکھتی ہے, آپ کو کیسے پرسیو کرتی ہے آپ کی the way you dress. ایک یہ ہے کہ آپ کپڑے پہن کے اپنے آپ کو بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہ بھی آپ نے بات کی. تو جو ہی جو ہے اگر آپ لیٹس سے فار ایگزامپل یو گیٹ اپ ان دی مارننگ, اور آپ نے لیٹس سے فار ایگزامپل اف یو آر ویئرنگ وٹ ایور سلیپنگ سوٹ یو آر ویئرنگ, اور امیڈیٹلی لیٹس سے اگر آپ نے جم میں جانا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا جم کلوتھ آپ پہنتے ہیں, تو فوری طور پہ آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ میں ایتھلیٹ ہوں, ایک دم مائنڈ میں آتا ہے. اسی طرح اگر سپوز آپ فوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جانا ہے آپ ویری پروڈکٹیو میٹنگ اور بڑی پاور میٹنگ ہے, تو آپ سوٹ ووٹ پہن لیتے ہیں, ٹائی وائی لگا لیتے ہیں, تو امیڈیٹلی آپ کو وہ جسے کہتے ہیں نا آپ کی جو مینٹل پروسیس ہیں نا وہ سارے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں کہ ایز سون ایز کہ آپ ایک ڈریسنگ. ابھی آپ نے موڈ کی بات کی, آئی ڈونٹ نو اف ہیپن ان یور فیملی. میری مدر جو تھی, جب بھی ہم بتائیں بہانہ کرنا, اسکول نہیں جانا, یہ ہو گیا, بیمار ہوں, تو کہتی اٹھو نہاؤ دھو اور کپڑے چینج کرو اینڈ یو ول بی فائن. اینڈ دیٹ اسٹل اپلائز ٹوڈے. اور یہ دیکھیں آج بھی جب ہم بیمار ہوتے ہیں, ہاسپٹل سے واپس آئیں یا ہاسپٹل میں اگر آپ کو چینج کرایا جائے, ذرا فریش کیا جائے, تو آپ یو فیل بیٹر. اور ایون گھر آتے, جب آپ گھر آتے ہیں اپنے, آپ چینج کرتے ہیں, آپ نہاتے ہیں, آپ ویسے اپنی بیماری سے سمجھیں کہ آپ نکل چکے ہوتے ہیں. اور جب بات آپ نے کی نا قائد اعظم کے لاسٹ 3 days, اس کا مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی یاد ہے. ڈاکٹر روت فاؤ, آئی ریمبر جب ان کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے اتفاق میں نے ان کا ایک انٹرویو کرنا تھا, آئی وینٹ ٹو ڈاکٹر روت فاؤ, اور جب میں وہاں پہنچا شی واز آن بیڈ, اور بالکل بیڈ ریڈن تھی, آخر میں وہ اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا ان سے بیڈ سے. اور جب انہیں پتہ چلا کہ اچھا میں آیا ہوں اور مجھے ان کا انٹرویو کرنا ہے, تو انہوں نے جو بھی ان کے ساتھ اسٹاف تھا انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے مجھے بٹھاؤ, مجھے ریڈی کرو, میرے بال سیٹ کرو. انہوں نے خود بلکہ شیشہ منگوایا اور
انہوں نے اپنے بال سیٹ کیے, میں ان کو دیکھ رہا, میں نے کہا ان کے اندر انرجی نہیں ہے, شی از بیڈ ریڈن بٹ اسٹل چونکہ انہوں نے مجھ سے بات کرنی ہے, ٹی وی پہ آنا ہے, یا فار دیٹ میٹر جو بھی انہوں نے کہا آئی شوڈ لک پریزنٹیبل. تو جس طرح آپ نے کازن کی بات کی, تو بس میرے ذہن میں ایک ایسی خاتون کا بھی ذکر میں نے کہا میں ضرور کروں کہ انہوں نے بھی پاکستان کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے لیپریسی کو ختم کرنے کے لیے, کوڑ کے لیے, جس طرح سے ان کی خدمات ہیں. شی واز جرمن بٹ انہوں نے پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی. تو واقعی بڑی بات ہوتی ہے کہ پھر آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں, نو میٹر واٹ, زندگی کے کسی بھی آپ حصے میں ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے پریزنٹیبل باہر لگنا ہے. ہمیں سب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہم بات کرتے ہیں, اور کازم کی زندگی کا ایک پہلو تھا یہ جو ڈریسنگ کا پہلو, جو پرسنالٹی کا بہت اہم جز ہوتا ہے, ہم اس پر بات کر رہے تھے. آپ سے لیں گے ایک بریک کی اجازت, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. اچھا, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں شاید ایف اے میں تھی اور بہت شدید گرمی, ابھی میرے فادر مجھے لینے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا چلے میں نا روڈ تک تو واک کر کے جاتی ہوں. تو میں روڈ پہ واک کرنا شروع کی, میں نے کہا ابھی آتے ہی ہوں گے بابا. تو میں واک کری تھی, تو ابھی بابا کے نظر آنے سے پہلے مجھے نا کچھ لڑکیاں بڑے خوبصورت سے رنگ میں چلتی ہوئی نظر آئی. میں نے کہا یار کتنا اچھا لگ رہا ہے, اتنی گرمی کے بیچ میں رنگ دیکھنا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میرے دماغ میں آج تک وہ سین ہے. ایک دم سے مجھے ٹھنڈک ٹھنڈک کا ایسا احساس ہوا, میں کہا چلو گرمی تھوڑا ٹھنڈک کا بھی احساس آ گیا. تو مجھے بڑا اچھا لگا دیکھنا رنگ. اور اس کے علاوہ میں پتہ ہے آج کل انٹیریئرز میں نے انٹیریئرز کیا تھا تقریباً 2020 میں نے انٹیریئرز کی طرف توجہ دی. مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ میڈم آپ آرٹسٹ ہیں, آرٹسٹ لوگ ذرا انٹیریئرز میں بھی تھوڑا سا میں کوئی آئیڈیا دے دیں, کوئی کریٹیوٹی دکھا دیں, تنگ پڑ گئے ہیں, منوٹنس ہو گئی ہے پرانے رنگ لگا لگا کے. تو میں نے نا وہاں انڈسٹریز کا انٹیریئر کرنا شروع کیا. ان کو میرا انٹیریئر اتنا پسند آیا, میں نے سب سے پہلے جو چیز کی میں نے گرے کلر ختم کیا. میں کہا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب سے سافٹ ویئر آئے ہیں ہر جس انٹیریئر ڈیزائنر کو دیکھو گرے کلر لگا رہا ہے, وہ گرے کلر لگا رہا ہے. میں نے کہا گرے کلر کبھی آپ بے ہوش ہوئے ہوں کبھی زندگی میں, اگر آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہو تو آپ کو صرف گرے کلر نظر آتا ہے, ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا وہ موت کا رنگ ہے. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں سنو سمجھ نہیں, اسی اندر کیسے پریشان واپس آئے ہیں, کیونکہ اندر گرے کلر تھا. اندر گرے کلر تھا, کیونکہ گرے کلر آپ کو اللہ میاں کی طرف سے آپ کے اندر یہ بات اتار دی گئی. آپ کا دماغ جب مرتا ہے تو وہ گرے کلر دیکھتا ہے, بے ہوش ہوتا ہے تو گرے کلر دیکھتا ہے, جب آپ کچھ دیکھ سن نہیں رہے ہوتے تو گرے کلر دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سوتے ہیں تو آپ گرے کلر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جب آپ گرے کلر کا آپ کا ایکسپیرینس آنکھ بند کے ساتھ ہے, سونے کے ساتھ ہے, یا بےہوشی کے ساتھ ہے, جب اس کو آپ دیواروں پہ لگا دیں گے تو پھر آپ وہی محسوس کریں گے نا, ویسی ہی فیلنگز آئیں گی. جیسے میں نے شاید آخری دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ بلو کلر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک دم سے احساس ہوگا آسمان ہے یا سمندر ہے. یس, پانی یا آسمان, صحیح بات ہے. ایسے ہی آپ گرے کلر دیکھیں گے تو آپ کو ایک دم سے احساس ہوگا شاید میں بے ہوش ہو رہا ہوں, یا میں مر گیا ہوں, یا میں سو رہا ہوں. تو جب کی انرجیز ہی آپ کے پاس نہیں ہے, جبکہ ہم تو بنے ہی انرجیز سے ہیں. صحیح بات ہے. ایسے نا کہتے روح کی اب ایک انرجی ہے, تو آپ نے اپنی انرجی کو ہی ڈاؤن کر دیا ہے, تو آپ یہ رنگ کیوں لگا رہے ہیں؟ انٹیریئر میں پھر واٹس یور سجیشن, وچ کلر یو پریفر؟ جو انسان کو پسند آ رہا ہو, اس کا دل کرتا ہو, من بھاتا ہو. کسی کو پنک پسند آتا تو کیا کرے؟ بالکل پنک لگائے, لوگ کہتے ہیں جی رنگ لگا دیں. پنک میں اتنے پیارے پیارے صوفے, اور آپ اوور آل دیکھیں کرو نا اپنے گھر میں, کر کے دکھاؤ نا. اپنے گھر میں تو میں نے آپ کو چلتی میری بڑی ہے, چلا میں لیتی ہوں, آپ ٹینشن نہ لے کے خیال کرتی ہوں بس. اچھا دیکھیں تھوڑی تھوڑی چلاکیاں بھی ہوتی ہیں نا آپ, وہ چلاکیاں ان دا سینس کے دیکھیں اگر مطلب آپ کا میاں آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو صوفے ہیں وہ آف وائٹ ہونے چاہیے, یا وہ سکن یا وہ گرے ہونے چاہیے, تو پنک کشن رکھ دو. تو آپ اس کے اوپر ریڈ کشن رکھ دیں, ٹھیک ہے, آپ پردوں میں کلر ایڈ کر دیں جو کہ میں نے کیا ہوا, اور اس کے بعد آپ کارپیٹ ریڈ کلر کی لا کے بچھا دیں, ریڈ آ گئے, رنرز ریڈ آ گئے, اور اس کے بعد آپ ریڈ. تو میں نے بتایا چھوٹی چھوٹی چلاکیاں ہوتی ہیں جو آپ کہیں گے دیکھیں آپ کے ماننے پہ میں نے صوفہ لے لیا گرے کلر کا, ایسی بات ہے, باقی تو میری, تو وہ بیلنس کر کے آپ کو چلنا. جی بالکل بیلنس. اب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میڈم پینٹنگ میں کمپوزیشن کیا چیز ہے, تو میں کہتی ہوں آپ نے پوری پینٹنگ کے آدھے حصے پہ نا سرخ لگا دیا, پیور بلڈ ریڈ لگا دیا آپ نے, اور پینٹنگ جمپ کر گئی ایک دم سے نا, ایک حصہ ڈل چلا گیا ہے اور ایک حصہ جمپ کر کے آگے آ گیا. تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو ریڈ ادھر لگایا تھا جو جمپ کر گیا, وہ لے کے اپر رائٹ یا اپر لیفٹ کارنر کے اوپر ایک ڈاٹ لگا دینا ہے. ایک سیکنڈ میں پوری پینٹنگ بیلنس ہو جاتی ہے. بس یہی کام کرنا ہوتا ہے رنگوں کے ساتھ, کہ آپ رنگ کہیں لگا رہے ہیں تو اس رنگ کا ایک حصہ ایسی جگہ پہ لگا دیں کہ آپ کی آنکھ کھینچ کے ادھر جائے, تو بیلنس ہوتی ہے. آپ نے اپنی آنکھ کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. تو آپ کے اب جیسے بتا رہے ہیں نا کہ کلرز لگ سکتے ہیں, میں کہتی ہوں ہر رنگ گھر میں لگ سکتا ہے, صرف آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, کمپوز کرنا ہوتا ہے. اور آپ, میں کہتی ہوں آپ 7 کے 7 رنگ لگائیں, اور 7 رنگوں کے آگے سے بننے والے بھی سارے رنگ اپنے گھر میں لگا دیں. آپ کا گھر اگر چیپ لگ گیا تو بات کریں, لیکن لگانے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے رنگوں کا استعمال کیا ہے.
It's not just an art, it's science as well. Thank you very much रिफत साहब साथ मौजूद हैं. It was wonderful having you. आज हम थोड़ी पेंटिंग से मुतालिक, रंगों से मुतालिक, उनकी यूटिलाइजेशन से मुतालिक बात करते हैं. हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है ब्राइट मैक्स पावर, कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, कुरकुरे, जोंग सीएम पाक लिमिटेड. चाची आ गई. मैं आया. आ जाओ सब. खींचो खींचो. कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू. बहुओं के हाथों में दम है. पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं. ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने. बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा. वही रस्साकशी एक बार और होगी. सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी हुई. वाह क्या बात है बोनस की. Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, get 200 GB डेटा और लातादाद कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में. तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं. Zong 4G, let's get digital. तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची यमी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा. इसके मसाले का फ्लेवर दिल को धक धक की जगह बजाता है. हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी. एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर. मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे. दिल विच लहरां उठ पईयां तैनू जे तकिया. धड़कन हो गई तेज मेरी जे स्वैग तेरा चखिया. दिल नू पै गया जिसका तेरा. New Lay's wavy yogurt and herb. Bold flavor done right. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है. आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं. आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रख दी गई हैं. अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें. सो आगे बढ़िए. दिल नू पै गया जिसका तेरा. New Lay's wavy yogurt and herb. Bold flavor done right. तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर. क्रेजी फॉर कुरकुरे. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. आज एक कौमी हीरो से आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं. नेशनल रेस्क्यू हीरो के नाम से जाने जाते हैं ये, और एथलीट हैं, कौमी को पहमा हैं, कौमी चैम्पियन हैं. चौधरी ज़ाहिर ज़िया खान साहब आज राइजिंग पाकिस्तान के मेहमान हैं, और इनके बारे में मज़ीद अगर आपको बताते चलें तो 2 मरतबा नेशनल हीरो अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं, और 3 मरतबा जो है वो नेशनल मार्शल आर्ट चैम्पियन भी ये रह चुके हैं, और एक इंटरनेशनल एडवेंचर एथलीट और जो माहिर कमांडो और इंस्ट्रक्टर
بھی یہ ہیں اور اس کے علاوہ جی بہت سارے ایوارڈز اپنے نام کر چکے ہیں جن میں ایک جو ہے وہ انہیں تمغہ شجاع و بہادری سے بھی نوازا جا چکا ہے. تو آئی تھنک لسٹ بڑی لمبی ہے. لسٹ بہت لمبی ہے اور بہت سے پوائنٹس پہ انہوں نے بہت زبردست کام جو کیا جس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کئی دفعہ ان کو ایوارڈز ملے, جس میں ایک ضرور مینشن کروں گا جو سانحہ مری تھا, آپ سب کو یاد ہوگا, جو برف باری اور اس میں بہت سے لوگوں کی جانیں گئی تھی, اس میں بہت سے لوگوں کی جانیں بچانے میں ان کا بڑا کردار رہا تھا اور اس وقت بھی بہت زیادہ لائم لائٹ میں ماشاءاللہ یہ آئے اور پرائڈ آف پاکستان 2022 سے ان کو نوازا بھی گیا. اس کے علاوہ اسلامہ ماگلہ ہلز کی فائر ہو, سیلاب متاثرین کی امداد ہو, بہت سا اور سوشل ورک ہے جس میں یہ بہت آگے ماشاءاللہ رہتے ہیں اور اسی لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں بارہا نیشنل ہیرو کے ایوارڈ سے ان کو نوازا جا چکا ہے, خطاب ملا ہے, ایوارڈز ملے اور نیشنل بریوری ہیرو ایوارڈ 2023, نیشنل ہیروز ایوارڈ 2024 شامل ہے. ذرا یہ سوال بھی ہے نا کہ اتنا کچھ تو کیا سو کیا, ابھی کیا پلان ہے؟ سو ابھی ہم نے سنا ہے کہ اسی سال ان کا پلان ہے ماؤنٹ اولمپس سر کرنا ہے, ایک ٹیم کی قیادت وہ کریں گے اور جائیں گے. تو آج ہمارے ساتھ چودھری ظاہر ضیاء موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام, میں الحمدللہ. ویری ڈیکوریٹڈ کوٹ آئی وڈ سے دیٹ, تھوڑا اس کے بارے میں ایکسپلین کریں پہلے مجھے. یہ ہمارے سونیئرز ہوتے ہیں یا جسے ہم کہہ لیتے ہیں کہ ایکسچینج بھی ہم کرتے ہیں اور کچھ ہمارے پرماننٹلی جو ہمارے حصے میں جو ایک پرائڈ آتا ہے اس کی نشانی ہوتی ہے. اگر آپ باری باری مجھے سب ایکسپلین کریں نا, تو اسٹارٹنگ فرام دیٹ ون جو پیرا گلائڈنگ کا ہے, پیرا گلائڈنگ پیرا ٹروپنگ دونوں میں اسے ہم کرتے ہیں. اس کے بعد پاک نیپال ایکسپیڈیشن تھی ہماری ماؤنٹینرنگ کی, اس کے بعد اور پاک سعودیہ ایکسرسائزز چلی تھیں اور یہ ہے پاکستان. اس کے بعد درمیان میں بھی پھر عقاب ہمارا اڑنے کے لیے, اور پھر یہ ریو اولمپکس کی ہے 2016 جس میں ہماری ٹیم گئی تھی, اور اس کے بعد یہ افواج پاکستان کا ماشاءاللہ. اور بہت سے ایسے ہوں گے جو کہ آپ نے شاید ابھی نہیں لگائے ہوں گے فور شیور. آئی مین اتنے زبردست آپ کے پاس یہ اعزاز ہوتے ہیں جو کہ آپ ڈسپلے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا بتائیں کہ سوشل ورک کا ایک جذبہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ہونا تو یہ سب میں چاہیے, بٹ اس طریقے سے ہونا ایک بات, لیکن اس سے پھر ایکسرسائز کرنا, پریکٹیکل سے کرنا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ نے بہت سی جگہوں پہ بہت زبردست کام کیا, جس طرح مری کی بات ہم کریں, تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے یہ جذبہ اور کیسے آپ اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں؟ ایٹ دا ٹائم میں خود تب ویسکولر نیکروسس کا شکار تھا اور میں لاسٹ اسٹیج پہ تھا اور اگلے ماہ میری سرجری تھی, تو مجھے پہاڑوں کی طرف منہ کرنا بھی منع تھا. تو اس کے باوجود صرف میرا ایک جب جذبہ ایک کسی میں آتا ہے نا, تو کسی نہ کسی کی نیگیٹیوٹی دیکھ کے زیادہ آ جاتا ہے. کیونکہ تب ہم اناؤنس کر رہے تھے اپنے اکاؤنٹس پہ ادھر ادھر سب جگہ کہ مری میں یہ طوفان آیا تو نکلیں. کافی سے لوگوں نے کہا, 300 پلس لوگوں نے کنفرمیشن دی کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, لیکن ایٹ دا ٹائم جب موقع آیا تو صرف ہم 3 تھے, صرف 3 تھے جنہوں نے اناؤنس کیا تھا. تو بس 2 راتیں ہم وہاں پہ اسی طرح ہی گزاری ہیں, اور وہاں جا کے جب لوگوں کو دیکھا تو وہ بیان سے نہیں کر سکتے شاید وہ. لیکن میں ضرور چاہوں گا آپ ظاہر ہے تھوڑی سی بات ہم اس پہ کر پائیں. جب آپ نے لوگوں کو ریسکیو کیا, جن کو آپ نے ریسکیو کیا, کتنی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا, آپ کو اور آپ کی جو 2 ٹیم ممبرس تھے ان کو, پلس جب ریسکیو کر لیا, وہ جو ان کے چہروں کے تاثرات تھے, زندگی کسی کی بچ جائے, اس کے بعد ظاہر جب بعد میں آپ کو خبریں مل رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کتنی زیادہ جانوں کا ضیاع ہوا تھا, تو پلیز اس پہ اگر بتا سکیں. دیکھیں میں سب سے ایک اہم یہ بات بتانا چاہوں گا کہ سب نے کہا کہ وہاں پہ جانیں گئیں, تو ہم نے کہا اگر 22 جانیں گئیں تو ہزاروں بچائی بھی گئی تھیں, بے شک اس کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اس طرح اداروں کی اور کچھ ہم جیسے جو اپنے طور پہ اپنے تئیں جو کر رہے تھے, تو اسی طرح مل کے ایک کمبائن ایفرٹ کے رزلٹ میں کافی جانیں بچائی گئیں. تو وہ بھی ایک بڑا اہم ایک عنصر تھا اس میں. تو جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ تو حالات اس قسم کے تھے کہ تب تو برف خود ہٹائی جا رہی تھی, وہاں سے سب مل کے ہٹا رہے تھے. تو اکثر اس طرح بھی ہو رہا تھا کہ 2-3-4 گھنٹے لگ رہے تھے برف ہٹائی, بعد میں پتہ چلتا تھا کہ اندر گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر شکر ادا کرتے تھے کہ شکر ہے اللہ کا اس میں کوئی انسان نہیں تھا, یہ انسانی جان ضائع نہیں ہوئی. تو لیکن کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ 15 یا 20 منٹ کے بعد ہی اگر ونڈو والی سائڈ سے ہم صرف دیکھتے تھے تو اندر نظر آ جاتے تھے لوگ بیٹھے ہوئے, اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر چکی ہوئی تھی. تو وہ جو چیز تھی نا وہ بڑی کربناک تھی, وہ دیکھنے کے اور بیان کرنے کے قابل شاید نہیں آ رہی. Obviously it must be very painful. بہت زیادہ. آپ کے اندر کیسے جذبہ آیا اس دوران؟ آپ نے آپ کو موٹیویٹ رکھنا کہ اچھا نہیں, مجھے یو ہیو ٹو کیپ آن ڈوئنگ دس, اتنے سخت موسم میں, ہارش ویدر, اور جب نظر آ رہا ہو کہ لوگوں کی جانوں کا
جانے چلی گئی ہیں اس وقت بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ڈھونڈنا ہے کہ شاید کوئی ہو جس کو مجھے اس گاڑی سے نکالنا ہے, تو اس وقت وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا اور ہارش ویدر میں, اور کیسے اپنی انرجیز آپ نے چینلائز کی, کیسے پھر لوگوں کو بچایا؟ وہ اصل میں بینگ ماؤنٹینئر بینگ کوپیما ہوں تو ان چیزوں کی ٹریننگ تو شروع سے ہی تھی. بس ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ایکلیمیٹائزیشن کا کہ اس ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے. بالکل. تو ایکلیمیٹائز ہم آلریڈی ہو چکے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے گاڑیوں کی بجائے بائک پہ سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھا کہ جہاں تک جا سکے وہاں کھڑی کر کے آگے چلے جائیں گے تاکہ وہ جو سردی ہے وہ ٹھنڈ ہے وہ ہمارے جسم میں گھس جائے, ایکلیمیٹائز ہم ہو جائیں ماحول کے مطابق. پھر چاہے ساری رات سارا دن کام کریں پھر فرق نہیں پڑے گا. اگر اچانک یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہاں سے اچانک گرم چیز سے نکل کے سردی میں جانا تو وہ ایکلیمیٹائز نہیں ہو سکتی اور وہ پھر رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. جب تک خود کو سیف نہیں رکھیں گے تو دوسروں کے کام کیسے آئیں گے؟ صحیح بات ہے. اچھا یہ دیکھیں ایک سروائیول کی ایک طرح سے ٹپ بھی ہمیں ساتھ مل رہی ہے کہ واقعی ہم یہی کرتے ہیں کہ ٹھنڈ ہے تو چلے گاڑی میں ہی چلے جاتے ہیں, بٹ اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد آپ کی باڈی اکارڈنگلی اس ٹیمپریچر کو اڈیپٹ کرتی ہے. بالکل. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو سیاح حضرات ہیں یہ بھی کبھی بھی جب گرمیوں میں بھی یہاں سے جاتے ہیں سردیوں میں بھی خواہ جاتے ہیں تو ہمیشہ اپنی ونڈوز اوپن کر کے جائیں. یہ علاقے وہ نہیں ہیں جنہیں آپ اے سی یا ہیٹر کے مزے لیں, انہیں انجوائے کریں. صرف انجوائے نہیں, یہ آپ کو ایکلیمیٹائز کر رہے ہوتے ہیں, ایکچولی آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال رہے ہوتے ہیں تاکہ واپس بھی آ کے آپ بیمار نہ ہوں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہماری جو عوام ہے وہ نہیں مطلب غور نہیں کرتی ہے, تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہیٹر لگا کے بیٹھے ہیں اور رات کو برف باری ہوئی ہے اور اوپر 5 فٹ برف آ گئی اور اندر جانے چلی گئیں. یہ واقعات ہم نے دیکھے بھی اور کچھ ڈیتھس بھی اس میں ہمیں صحت کو بھی سیکھنا پڑے گا. ویری ٹرو کہ اچھا اگر کہیں پر ٹھنڈ ہے برف باری ہے تو وہاں پہ اگر آپ نے ہیٹرز آن رکھے ہوئے ہیں گاڑی کے اور آپ نے بالکل بند کیے ہوئے ونڈوز اور کوئی ایئر آپ کی پاس نہیں ہو تو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں کیونکہ اندر آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے, آکسیجن ختم ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ہم اس ٹائم پہ تو ہم نے بہت زیادہ ایجوکیٹ بھی کرنے کی کوشش کی تھی لوگوں کو اور کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہوئے بھی تھے کہ پوری فیملیز, اور پھر یہی سوال ہوتا تھا کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ہوش میں ہوتا اور ونڈو نیچے کر دیتا. تو یہ انٹینسٹی بتائی آپ کو جا رہی ہے کہ اگر گاڑی میں 5 لوگ بھی اس ٹائم پہ موجود ہیں تو وہ اچانک سے جو ہے وہ آکسیجن ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور کسی ایک کو بھی ہوش نہیں رہتا. اور ہم نے ایسی بہت بدقسمتی سے ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں. تو اوبیسلی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے یہاں پہ کہ ہمیں واقعی ہمیں سیاحت سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. کمفرٹ زون جو ہے نا وہ اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے. ہر جگہ جا کے اپنا کمفرٹ تلاش کرتی ہیں نا جب ہماری پھر وہاں پہ یہ ایسے سانے آئی تھنک وہ تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. نو میٹر واٹ آپ کسی پروفیشن کو بھی دیکھ لیں, پروفیشن میں کمفرٹ زون سے جب تک نہیں نکلتے آپ ایکسل نہیں کرتے, آگے نہیں بڑھتے. تھوڑا سا مجھے اپنی ماؤنٹینئرنگ سے متعلق بتائیں, اس کا شوق اور اس میں بہت سے آپ نے ایکسپیڈیشنز بھی کی ہیں اور ابھی بھی آپ آگے چل کے ماؤنٹ اولمپس سر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, بٹ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ شوق اور پھر یہ اس کو کس طرح سے آپ لے کر چلتے ہیں. میری جو برتھ پلیس ہے وہ کوئٹہ ہے. اوکے. تو والد صاحب بھی آرمی میں تھے تو اس وجہ سے ایک جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ ایک شہید ہیں ماشاءاللہ. تو بس یہ چیزیں کچھ خون میں بھی آتی ہیں اور کچھ انوائرمنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے. تو پھر جب پنجاب میں آ گئے, اسلام آباد میں واپس آ گئے تو پھر دیکھ کے آہستہ آہستہ پہاڑوں کی طرف تو وہ چیز نہیں رہ سکتی نا اس میں. تو مطلب کہ اگر میں یہاں بھی ہوں یا گجرانوالہ ہوں یا کہیں بھی ہوں تو جب تک ایک ہاتھ دفعہ اگر ایکسپیڈیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی, جانا ہے یا نہیں جانا ہے, ایون کہ میرے 2 میجر سرجریز میری ہو چکی ہیں ہپ جوائنٹس کی, اس کے باوجود مجھے منع ہے جانا, لیکن پھر بھی میں کل میں KP کے تھا. اوکے. نہیں یہ چیزیں قدرت سے دور نہیں رہا جاتا اکثر, تو یہ جانا پڑتا ہے وہاں پہ. اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تھوڑا اپنی بیماری سے متعلق بھی اگر آپ بتانا چاہیں, بیکاز اس بیماری لیپروسس کی آپ بات کریں, لیپروسی رائٹ, ویسکولر نیکروسس, بلڈ سپلائی پرابلم آ جاتی ہے جوائنٹس میں جس میں خون ختم ہو جاتا ہے جوائنٹس میں, ہپ جوائنٹس میں. تو وہ پھر یا تو ڈسیبلٹی کی طرف بندہ انسان چلا جاتا ہے پیشنٹ, یا پھر اسے اس درد کے ساتھ جینا پڑتا ہے. اور میں نے اس درد کے ساتھ 3 سال جیا ہے, میں نے 3 سال. اب اس لیے اب ٹھیک ہے وہ 2022 میں میری سرجریز ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میری سٹیج واپس ہوئی ہے, میں ریکور نہیں ہوا, میں ابھی بھی ویسکولر نیکروسس کا ہی شکار ہوں. نہیں, تو ایسے میں آپ کی باڈی ظاہر ہے ویک ہے, جوائنٹس آپ کی ویک ہیں,
سو اس پرسپیکٹیو سے کوپ احمائی اینڈ دین ابھی جو آپ نے ابھی بھی پلان کیا ہوا ہے وہ بس کہیں یہاں پہ ہے. میں ان چیزوں کو ابھی بھی اگر میں ابھی بھی لیٹ جاؤں گا تو شاید مجھے دنیا کو طاقت نہیں اٹھا سکتی. اگر میں خود گیو اپ کر دوں, اگر نہیں کروں گا تو کوئی ہرا نہیں سکتا. بٹ کیا میڈیکلی فٹ قرار دیا گیا ہے آپ کو اس ہاں بالکل میڈیکلی فٹ اس لحاظ سے ہوں کیونکہ میری سرجریز ہو چکی ہیں. اسٹیج 4 پہ تھا, لاسٹ پہ تھا, تو اس وقت میری جو اسٹیج ہے 1 اور 2 ہے. تو ابھی یہ ریکوریبل تو نہیں ہے لیکن اسٹیج وائز ڈاؤن ہے. ہاں ڈاؤن ہوئی ہے. اس میں کوئی احتیاط بھی ہوتی ہے؟ احتیاط یہی ہے کہ وزن زیادہ نہ اٹھایا جائے اور جو ہے جتنا ہو سکے وٹامن D3 کا یوز, جس طرح دھوپ اور سٹرس فروٹس ہیں اس طرح سے, اور انٹیکس وغیرہ وٹامنس کی, اور پہاڑوں سے, ہائی الٹیٹیوڈ پہاڑوں سے زیادہ سردی سے دور رہا جائے. آپ پھر پہنچ جاتے ہیں پہاڑ پہ؟ نہیں, کافی سال بعد جا رہا ہوں ابھی. یہ دیکھیں کافی سال کر لیا ہے, اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں آ جاؤ. پہاڑ پکار رہے ہیں آپ کو, تو اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ ایک گیپ کے بعد آپ ایک پہاڑ کی طرف جائیں گے؟ میں پچھلے سال سے وارم اپ کر رہا ہوں, مسلسل وارم اپ کر رہا ہوں, اور جہاں ایز پر مائی ڈاکٹرز جو ٹیم ہے جہاں وہ روک دیتے ہیں میں اس سے آگے نہیں جاتا. تو اسی لیے جو ہمارے اسپورٹس بورڈ کے جو ریہاب ڈپارٹمنٹ ہے وہ جہاں مجھے اسٹاپ کر دے گا میں وہاں سے آگے نہیں جاؤں گا. پچھلے سال جانا تھا لیکن جب پاؤں دونوں فریکچر ہوئے تو اس کے بعد پھر میں نے خود ہی روک دیا. حالانکہ میں جا سکتا تھا, چل سکتا تھا, لیکن فریکچر کے ساتھ چل سکتے تھے. ہاں, اس کے بعد اگست میں ریکور ہو گیا تھا کچھ, تو اگست میں ہی جانا تھا, لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز نے جب کہا کہ نہ جائیں, تو ایون میرے پاس اکتوبر تک ٹائم تھا, تو لیکن میں نے پھر یہی سوچا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں بہتر کہہ رہے ہوں. ہاں, آپ نے کہا چلو 1 سال ڈیلے کر دیں. ہاں, 1 سال بالکل. تو اس سال اب انشاءاللہ اکتوبر تک ٹائم ہے, تو ہم سپتمبر کوشش کریں گے کہ ستمبر اکتوبر کے درمیان جو, کیونکہ اس کے بعد وہاں پہ ویدر ایکسٹریم ہو جاتا ہے گریس میں, تو پھر ہمیں اس سال وائی ماؤنٹ اولمپس, وائی وہ ان کی جو ہے ان کے مطابق ان کے ساتھ خداؤں کا گھر ہے وہ جو ماؤنٹین ہے, تو وہ کافی اہمیت کے حامل ہے اور بہت جادوئی سی ہے. اور جو میری پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جنات والا کمانڈو کہا جاتا ہے. جنات والا کمانڈو کہا جاتا ہے. مطلب آپ کی بھی کوئی انٹریکشن تو نہیں ہوئی کبھی جنوں سے؟ لائک ایسے کہ جو وہ ہے ملکہ پربت ہے وہ آلریڈی جنات کے حوالے سے فیمس ہے, تو اسے ہی سر کیا میں نے ایز اے فرسٹ ایور. تو وہ تو وہاں پہ بھی بہت سی کہانیاں مشہور ابھی تک ہیں. اچھا, مشہور ہیں, کہانیاں ہیں. سیف الملوک جو جھیل ہے, سیف الملوک جھیل کے بالکل اوپر ملکہ پربت ہے, اور سیف الملوک جائیں وہاں پہ ابھی تک سٹوری ٹیلرز بتا رہے ہوتے ہیں یہ یہاں پہ شہزادہ سیف الملوک آیا تھا, مصر کا بادشاہ تھا, یہ تھا وہ تھا, یہ پہاڑ سر نہیں ہوتا, یہاں پہ جو جاتا ہے اسے جنات دھکا دے دیتے ہیں. تو وہ بس وہ خوف جو ہے, خوف جو آپ کے اندر بس وہی جو پرانی ان کی سٹوری ان کے دادا نے بتائی. گئے تھے تو کوئی کسی نے دھکا دینے کی کوشش کی تھی؟ دھکا تو نہیں, لیکن پریزنس محسوس ہوئی تھی. یہ چیزیں تو سچ ہیں, جیسا کہ قرآن مجید میں بھی سورہ جن ہے, تو ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن پریکاشنز تو ضرور کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیسے محسوس ہوا تھا کہ ہمیں ایسا کہ ہمارے ایک ٹیم ممبر کے ساتھ ایک وہاں پہ واقعہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ وہ بھی اسلام آباد کے ہیں رائٹ ناؤ چائنا میں, تو وہ نہیں کر سکے تھے. وہ سب سے زیادہ موٹیویٹڈ تھے جانے کے لیے. انہیں جانے سے پہلے ایچ اینڈ ایوری تھنگ پتہ تھی اوپر کی, سوائے یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز یا اسپرچولی تھوڑے سے وہ اتنا نہیں تھے. وہ گانے شانے ذرا زیادہ برگر پائے تھے ہمارے دوست تھے, وہ تھوڑے سے اس طرح کے تھے, وہ ان چیزوں میں ذرا کہہ رہے تھے رات کو باہر بیس کیمپ سے نکل جانا, گلیشیئر کا ڈائریکٹ گلیشیئر کے پاس تھے ہم, اور مطلب کہ آپ پورا دن بھی بھاگ لیں آپ انسان نہیں دیکھ سکتے, اتنے دور تھے ہم, تو گلیشیئرس پہ تھے. تو وہاں پہ انہیں سب نے منع بھی کیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہے باہر اس طرح سے گانے بجانے اور اس طرح سے تھوڑا بہت میوزک یا رات کے ٹائم باہر نہ نکلیں. انہوں نے کچھ گایا ہو جو جنوں کو پسند نہ آیا ہو؟ نہیں, سن رہے تھے کچھ, وہ جنوں کو پسند نہیں آیا, تو وہ وہاں پہ باہر گھوم رہے تھے, اور ٹھیک 15 سے 20 دن پہلے ان کی جو ہے نا مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ باہر جب کچھ گھوم رہے تھے, کوئی کلام یا وٹ ایور جو بھی سن رہے تھے, تو اتنی دیر میں ہم تو اندر تھے, کیمپس میں تھے, تو اچانک گرنے کی آواز آئی اور چیخوں کی آواز آئی, زور سے آواز انہوں نے دی. باہر گئے تو ان کے گھٹنے دونوں چھلے ہوئے تھے اور خون نکل رہا تھا, اور گلیشیئر کے اس میں جو اپنا اسٹریم آتا ہے, نالا آتا ہے, اس میں گرے ہوئے تھے. باہر آئے تو ہم نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ میں لائک جس طرح سے آپ اور میں اس سے تھوڑا سا ڈبل کر لیں اتنا فاصلہ تھا, وہ اس طرف تھے, نالا دوسری طرف مطلب زمین تھی. تو وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں مجھے کسی نے آواز دی کہ حسان بیٹا, تو میں نے کہا جی,
تو حسان بیٹا اس طرح آواز آئی گیا تھا. اس کے بعد میں بس پانی میں اتر گیا ہوں, مجھے لگا میری ماں نے آواز دی ہے. تو میں نے کہا یار وہ تو فوت ہو گئی ہیں. کہتے ہیں بس یہ ڈسٹریکٹ کیا, انہوں نے چھیڑا نہیں ہے, کہا کچھ نہیں سر, مجھے ہو سکتا ان کا تخیل ہو یا کچھ تھوڑا بہت, لیکن پریزنس ان کو یہ محسوس ہوئی تھی کہ جہاں رہنا ہے ان کے پروٹوکول کے حساب سے رہنا پڑے گا. اوکے, تو کیونکہ جہاں ہم جاتے ہیں پھر اب میں یہاں پہ ہوں, میں اس جگہ کے پروٹوکول کے حساب سے بیٹھا ہوں. نہیں وہ جگہ ان کی ہے. ہاں, اگر میں یہاں پہ اگر پاؤں پر کر کے بیٹھ جاؤں یہ اس کی شان کے خلاف ہے. تو اگر ہم وہاں پہ قدرت کے پاس جا رہے ہیں تو قدرت کے قوانین ہمیں سمجھنے پڑیں گے. وہاں پہ الٹ بازی, اس طرح کی حرکتیں, ناپاکی اور وٹ ایور گند پھیلانا, یہ چیزیں وہاں پہ نہیں کرنی ہمیں. وہ ان کا گھر ہے, ہمارا نہیں ہے, تو ہمیں ان کے گھر کا احترام کرنا چاہیے, ورنہ وہ بھی پھر حسان بیٹا آپ نے خاصا وہ بھی احترام پھر کیا. حسان بیٹا کہیں گے. پھر اس میں ظاہر بیٹا کی آواز نہیں آئی چونکہ ظاہر صاحب نے وہاں کا خیال رکھا تھا. بالکل. میرا خیال ہے جتنے حسان اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو کوئی آواز ہے حسان بیٹا تو نہیں جانا, نہیں جانا, آج کے بعد دریا نہیں میں جانا. تو بالکل نہیں اترنا. نہیں وہ پھر انجرڈ زیادہ ہو گئے, وہ پھر نہیں جا سکے ہمارے ساتھ اوپر. 11 کی ٹیم تھی اور 8 لوگوں نے سر کی تھی. ایک بیس کیمپ میں تھے اور ایک کی سیفٹی گم گئی, اور صرف ہم 8 لوگوں نے کی, جو 3 تھے وہ نیچے رہ گئے تھے. اس طرح سے ایک بیس کیمپ کے لیے ہمارے کمیونیکیشن کے لیے پارٹنر ہوتے ہیں, ایک کک ہوتا ہے, اس کے بعد جو دو یہ تھے, ایک کی سیفٹی گم گئی, وٹ ایور پتہ نہیں اس کے بھی جن نہ لے گیا ہوگا. تو خیر جن تو ہم خود تھے, ہمیں کسی نے روکنا تھا. جنات سے آگے نکلتے ہیں, ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے ان ٹاپک سے. حالانکہ ڈرنے کی کیا بات نہیں ہے, کو ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے ہیں ہم لوگ. اوکے, بس ڈسٹرب شعیب بیٹا, اب اگلی جب آواز ہے کہ شعیب بیٹا, تو آپ نہیں جاؤں گا, میں کہوں گا مجھے میسج کرو, مجھے کال کر دو, جو بھی کام, واٹس ایپ می پلیز, میں یہ کہہ دوں گا. اچھا ظاہر ذرا تھوڑا اور بھی بتائیے گا جس طرح سے آپ نئی ریسکیو آپریشنز کے متعلق بتائیے گا کہ آپ جس طرح سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اوبویسلی مری والا ایک واقعہ ہم نے بتایا. اس کے علاوہ کس طرح سے لوگ والنٹیئر کر سکتے ہیں, جذبہ اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں, اس پرسپیکٹو سے ہمیں تھوڑا سا انلائٹن کیجیے گا. پوائنٹ میرا پھر اسی جگہ پہ آ جائے گا کہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑے گا, اپنے گرم بستروں کو چھوڑنا پڑے گا, ورنہ نہ کسی کی ہیلپ ہوتی ہے نہ خود کی ہیلپ ہوگی. تو یہ سب سے اہم فیکٹر ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب ہم نکل رہے تھے تو ہم صرف 3 ہی نکلے تھے, اور دوسرے دن گئے تو ہم صرف 2 تھے, پھر آخری ٹائم میں اکیلا رہ گیا تھا. تو یہ فیکٹر جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں دیکھیں, آخر میں ہم سب نے اکیلے رہ جانا ہے. بالکل, تو عادت ہونی چاہیے اکیلے کی, کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں. وٹ ایور جیسی بھی سچویشن ہے آپ کو اسے لڑنا آنا چاہیے. ویری ٹرو, بالکل ڈیپینڈنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کو, کیونکہ اس دن سب نے کہا ہم پاکستان کے لیے جان دیں گے, پاکستان کے لیے جان دیں گے. کہنا تو آسان ہوتا ہے. تو میں نے نا میں ایک چیز کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ جو کہتے ہیں نا پاکستان کے لیے جان دوں گا, تو ہم کہتے ہیں پہلے اس کے لیے جی کے دکھاؤ, مرنا بعد میں, ہمیں آپ کے مرنے کی نہیں ضرورت, مرتے روزانہ لاکھوں لوگ ہیں, آپ جی کے دکھاؤ, آپ کے جینے کی زیادہ ضرورت ہے اس ملک کو. آپ چلتے ہوئے کہیں اگر باہر گھوم بھی رہے ہیں روڈز پہ کہیں, تو وہاں ہی اگر کسی کی ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسی چیز کوئی آپ کے سامنے ہو جائے, آپ کو صرف فرسٹ ایڈ ہی صرف آ رہی ہو آپ کے مائنڈ میں, اگر آپ کو اس پہ عبور حاصل ہے, عبور بھی نہ ہو, صرف آپ کو بیسکس بھی آتی ہوں, تو آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نے جان ہی بچائی نا. تو جان بچانے میں اگر آپ نے اتنا سا بھی کردار ادا کیا کہ اس کی بینڈیج ہی کر دی, صرف خون ہی صرف رک گیا, تو آپ کی جان, آپ کا زندہ ہونا کام آیا کہ آپ کا مرنا کام آیا. زندہ ہونا کام آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ملک کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے زندہ رہنے کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن جہاں پر ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر اگر ایسی حفاظت کرتے ہوئے, جو جان آپ دے رہے ہیں, خود کی سیفٹی پہلے, اس کے بعد ہم دوسروں کی مدد کر سکیں. بالکل ایسی. ہاں, لیکن جو بھی بات ہو رہی ہے مدد کے پرسپیکٹو سے, کہ وہ کرنے کے لیے آپ ذرا اکوپڈ ہونے چاہیے, ٹرینڈ ہونے چاہیے, اور اس کے بعد آپ نے کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے. کیونکہ بہادری اور بیوقوفی میں صرف ایک مائکرو سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے. اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے ہیں بہادری ہے, اگر ایک پاؤں کھڑا کر لیں گے, کرتب کریں گے, تو وہ پھر بیوقوفی ہے. اور یہ ہم نے بہت جگہ ایسے دیکھا بھی, ایسے بہت سے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں. دریا کے بہاؤ کو سمجھے بغیر کراس کرنا. اب میں نے ایک لاسٹ فوٹیج دیکھی, ریسنٹ فوٹیج تھی وہ, کہ جس میں وہ ایک برج کو لٹک کے کراس کر رہے تھے, اور نیچے تیز بہاؤ تھا پانی کا, ایکسیڈنٹس ایسے بالکل ایسی کچھ ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی تھی. ایک بچے کو اس نے کہا جی لوکل بچہ ہے, اس کو بالکل آتی ہے تیراکی, سب کچھ اوکے ہے, اس کے باوجود کیا ہوا کہ اسے کہا جی بیٹا آپ پار جائیں گے, واپس آئیں گے, آپ کو 500 دوں گا. اس بچے نے 500 کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور آ بھی گیا, لیکن گیا بھی, اور جب بالکل پاس پہنچ گیا کنارے کے,
تو وہ تھک گیا تھا, لیکن تھوڑا سا آگے آ کے وہ کنارے پہ چلا گیا. تو میں نے کہا یار صرف مائکرو سیکنڈ کا مائکرو فاصلہ سیکنڈ کی تھا, بات ہوتی ہے, صرف مائکرو سیکنڈ. ایسے ہی ہے. ظاہر تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جتنا آپ نے ماشاء اللہ ابھی تک کنٹریبیوٹ کیا اور اسٹل یو آر ڈوئنگ ماشاء اللہ, چاہے وہ ریسکیو کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھیں, چاہے مانیٹرنگ کے پرسپیکٹو سے, سو مینی ایوارڈز یو گاٹ ماشاء اللہ. ایسے میں جنرلی لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کے لیے, آپ کی سوشل میڈیا پہ یا فور دیٹ میٹر جب آپ سے ملتے ہیں, اینڈ دس ڈیکوریٹڈ کوٹ ایز ویل, تو کس طرح سے اپریسیشن ملتی ہے؟ رویہ ملا جلا ہی ہوتا ہے. لائک جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ہے جو جوہری ہوتا ہے وہی اس ہیرے کی قدر پہچانتا ہے. تو جو ہم جیسے کچھ پاگل ہوتے ہیں وہ ان کو وہی پہچانتے ہیں جو خود وہ والا جذبہ یا تھوڑے سے دماغ سے ہلے ہوتے ہیں. لائک کہ جیسے مستنصر حسین تارڑ صاحب نے کہا تھا, یہ کچھ ہلے ہوئے لوگ ہیں جو پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں. ہر کسی میں یہ جو ہوتا ہے نا یہ پاگل پن نہیں ہوتا. بس ہم دونوں ہلے ہوئے ہیں. بالکل. ایسے تو ٹھیک ہے, کیونکہ نارمل چیزیں سر کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں, دونوں طرح سے ہیں, دونوں طرح سے پہاڑ تو پہاڑ ہوتا ہے, نکلنا تو ہے ہی ہے نا گھر سے. اب you should plan. I will of course انشاءاللہ, اللہ مجھے زندگی صحت دے, میں جاؤں گا. good weather, okay? بالکل بالکل ہل کے نہیں جانا, یہ بتا رہی ہوں, اور نہ ایسا کچھ کرنا کہ لوگ ہل جائیں کہ ویدر آپ کو ہلا دے گا, پھر آپ لوگوں کو بھی ہلا دیں گے. نہیں اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر رکھے گا. لیکن اس بات سے ٹھیک ہے نا کہ سم ٹائمز نہیں کنٹرول ہوتا, وہ ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ پکار رہا ہے آپ کو. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, اٹس ٹرو, اٹس ناٹ جسٹ پوسٹ آف انسٹاگرام. لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا تھا کتنی مارگلا پہ آگ لگی تھی اور دنوں میں گئی تھی, وہ گھنٹوں میں نہیں تھی, دنوں میں تھی. تو نیوی, ایم سی آئی, اسلام آباد کارپوریشنز اور ہم سارے مل کے پھر سٹیزنز کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا کہ آپ صرف ٹریلز پہ صرف گھومنے نہ جائیں, جو وہاں کی جو چیزیں ہیں ان کی بقا کے لیے آپ پہنچیں, وہاں پہ پرندے ہیں, وہاں پہ جانور ہیں, ان کو بچانے کے لیے پہنچیں. تو لیکن رویہ پھر میں وہی کہوں گا کہ لاسٹ ایئر بھی جب نکل رہے تھے ہم, مئی میں واقعات ہوئے تھے یہ یہاں پہ مارگلا میں نیول کمپلیکس کے پیچھے بہت بڑی ایک آگ لگی تھی, کافی دن تک لگی رہی تھی. اس میں کافی لوگوں کو موٹیویٹ کیا پہلے کہ آئیں چلیں ہمارے ساتھ. کافی گروپس ہیں ہمارے بنے ہائکنگ کے, تو ان میں لوگوں کو کہا, اور میں ان کے صرف آپ کو رسپانس بتاؤں تو شاید آپ کو ناگوار گزرے گا کہ یار اچھا کیا ملے گا, کیسے جائیں گے, آپ ساتھ لے کے جائیں گے. پہلے میں اس کو گھر سے لینے جا رہا ہوں, پھر راستے میں مجھے پیاس لگ گئی ہے, میں نے کہا یار آگ لگی ہوئی ہے, چلیں ٹھیک ہے. پہلے پھر واپس لا کے جب پہنچے وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا, پہلے تو موبائل نکالا, سیلفی بن رہی ہے, ویڈیوز بن رہی ہیں, آگ اوپر سے ہیلی پانی ڈراپ کر رہا ہے. اور جب پانی ڈراپ کرتا ہے نا تو اگر آگ سے ادھر ادھر کہیں گر جائے نا, اگر آگ سے آگے گرے تو ٹھیک ہے, اگر پیچھے گرے تو آگ کو ساتھ لے کے وہ آتا ہے پانی. تو وہاں تو میں خود, میرے بال اور کپڑے تھوڑے سے جلے, لیکن وہی جو موصوف تھے تھوڑے سے آگے موبائل پکڑا اور ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور ان کو مینول طریقہ بتایا کہ آگ کس طرح ہو جاتے ہیں, بشز کی مدد سے, جھاڑیوں کی مدد سے وہ بتایا. وہ 2-4 دفعہ اس نے اس طرح کیا, اتر کے نیچے جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا. پتہ نہیں تھا نا اس سے پہلے, ورنہ نہیں فزیکلی بڑا اسٹرانگ تھا بندہ, وہ 2-3 تھے بڑے اسٹرانگ تھے, لیکن حوصلہ نہیں بڑھ سکا. احساس کی بات ہے اصل کہ آپ کے اندر احساس کتنا ہے, آپ کس پرپس کے لیے جا رہے ہیں. اتنا بھی نہیں ہے. اور وہ لوگ ہیں کہ کل بھی میں رات بھی دیکھ رہا تھا گروپس میں کہ وہی جو 2-3 لوگ ہیں یہ میسج کر رہے تھے گروپس میں کہ منڈے اور سنڈے کو کس نے جانا ہے ٹریل 5 اور ٹریلز. ہم بتا بھی رہے ہیں کہ بارشیں ہیں, سیزن ہے, اچھا شام کو چلے جائیں, ٹائم کے لیے بند بھی کیا گیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, روکتے نہیں, آئیں یار جاؤ, بالکل اچھا نہیں. اب ویسے یہ بہت اچھا کیا جا رہا ہوتا ہے انتظام اب روکتے نہیں ہیں کہ بند کر دیے جاتے ہیں ٹریلز. بالکل, یہ بڑی ضروری چیز ہے. لیکن جانے والے رستوں سے گھس جاتے ہیں نا, مسئلہ یہ. ہاں یہ مسئلہ بھی ہے نا, ادھر ادھر سے چلے جاتے ہیں, پھر گم جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہیلی کاپٹر نہیں, پھر کہتے ہیں ہیلی کاپٹر نہیں. ابھی تمہیں کسی نے کہا تھا وہاں جانے کو. اینی ویز وی ہیو شارٹ آف ٹائم, کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہیں ظاہر ایٹ دی اینڈ؟ میسیج میرا ینگسٹرز کے لیے بس یہ ہے کہ اپنی ایبیلیٹیز کو, اپنی اسکلز کو, اپنی مہارت کو, اپنے جو اندر چیزیں چھپی ہیں اس کو پہچانیں اور اسے ظاہر کریں. ظاہر نے کہا جی ظاہر کریں اپنی چھپی ہوئی چیزوں کو, جتنے بھی ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لے کر آئیں اور پالش کریں. ظاہر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. بہت عرصے سے ہم بات کر رہے تھے کہ لیٹس ہیو اے شو ٹوگیدر, لیکن سما وہ ہو نہیں پا رہا تھا. اینڈ تھینک یو ویری مچ, آج آپ نے ٹائم دیا. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. تم یہ کرکرے کیوں کھاتی ہو؟
अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कौन सा गाना क्रंची यमी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंग आटा को कराता है सैर सपाटा। इसके मसाले का फ्लेवर दिल को धक धक की जगह बजाता है। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। दिल विच लहरां उठ पईयां तैनू जे तकिया धड़कन हो गई तेज मेरी जे स्वैग तेरा चखिया दिल नू पै गया जिसका तेरा। New Lay's Wavy Yogurt and Herb. Bold flavor, done right. Zong My 5 bundle सब्सक्राइब करें, get 200 GB डेटा और लाता दाद कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My 5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, हम मुसलमान एक खुदा, एक रसूल और एक किताब पर यकीन रखते हैं। बस हमारे लिए लाजिम और नागुज़ीर है कि हम मिल्लत की हैसियत से भी एक हों। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। New Lay's Wavy Yogurt and Herb. Bold flavor, done right. कोलगेट पेश करता है क्रंची चोको चिप्स और च्यूई ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन से भरी आपके फेवरेट कुकीज पे 50% लेस कैविटीज का टेम्पटिंग ऑफर। पर ये ऑफर सिर्फ रात को ब्रश करने वालों के लिए है। कैविटीज के चांसेस 50% तक कम करो, सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक इशू जिस पे हमें बात करनी चाहिए, जो कि हम करते भी आए हैं, उस पर काम हुआ है, ऐसा नहीं काम नहीं, बट यस बहुत सा काम होना बाकी है। वो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या डिफरेंट एबिलिटीज़ के लिए किस तरह से आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाया है। आज भी सबीन, अगर हम किसी प्राइवेट बैंक में जाएँ, किसी मॉल में या किसी फॉर दैट मैटर जहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ होते हैं, मैं उन रैंप्स को देख के हैरान हूँ सबीन, वो ऐसे स्टीप होते हैं। एग्जैक्टली ये ऐसे, और वाकई आप ये सोचें कि व्हील चेयर कैसे जाएगी, ऊपर जा सकती है। मतलब आपने पहली बात तो बनाए नहीं जाते, दूसरी बात ये कि चलें आपने बना दिया तो आपने क्या एहसान कर दिया, या आपने इतना होमवर्क करना मुनासिब नहीं समझा कि आपको किस तरह की स्लोप जो है वो बनानी है, स्लाइड को किस तरह से बनाना है। क्या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, कोई सोच विचार नहीं होती। इससे ये चीज़ सामने आती है कि अभी भी हम इंक्लूसिविटी को इस तरह से कंसिडर ही नहीं कर रहे होते हैं। हमारी प्रायोरिटी बड़ी कम है। बल्कि सबीना अभी कुछ दिन पहले हुआ है कि मैं एक क्लब में गया और वहाँ पे एक स्विमिंग कंपटीशन था, तो बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो आई वेंट देयर विद देम। हुआ ये कि उसके बाद कंपटीशन में जब मैं बाहर निकला, मैं अपनी गाड़ी के पास जा रहा था, वहाँ मैंने देखा एक बुजुर्ग को, ही वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली, बट उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इसका कोई और रास्ता है पूल का, मैं इस कंपटीशन में पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मैं जिस तरफ जा रहा हूं वहाँ पे स्टेयर्स हैं, तो कोई और रास्ता, कोई स्लोप, कोई ऐसी चीज़ जहाँ मैं पहुंच सकूं। आई वाज सरप्राइज। एक तो वो क्लब
इट वाज वेरी न्यू, और मैंने कहा एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी उनके लिए कोई रैम्प कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड. उन्होंने कहा मैं सिर्फ मैं शेयर करना चाहता था कि मैं बड़ा डिस्टर्ब होकर यहाँ से वापस जा रहा हूँ. सो देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस जो कि इस मामले में डिस्टर्ब होते हैं कि आप एक्सेसिबल. और ये तो हम एग्जांपल अपने इर्द गिर्द मेरी फैमिली में क्योंकि हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, मेरी कज़न, तो लिटरली शोएब जहाँ पर किसी ऑफिस में कहीं पे जाना होता है ना, तो उनकी व्हील चेयर सेम ऑटोमेटिक व्हील चेयर है, बट यही होता है कि उनकी व्हील चेयर को उठा कर ले जाना होता है, और वो भी 6 बंदे, क्योंकि इट्स वेरी हैवी, तो आपको उठाना होता है, और उसके बाद जो है वो लिफ्ट है या ऐसे उसमें जो है वो सफ़र करते. एनी हाउ ये मसाइल अपनी जगह पर हैं, बट एट द सेम टाइम इन मसाइल को तो हम कंसिडर करते हैं, बट पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ या डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो हिम्मत नहीं हारते, और वो आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि किस तरह से वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं. आज एक ऐसी कहानी हमारे साथ मौजूद है, स्पेशली उस वक्त में जबकि ज़्यादा ज़रूरत भी होती है. जैसे आप कोविड के टाइम में देखें तो कोविड के टाइम में हमने देखा कि अगर अस्पताल जाना है या फॉर दैट मैटर उनको आइसोलेशन के लिए स्पेस रिक्वायर्ड है, तो वो ज़्यादा मुतासर हुए. एंड स्पेशली कुदरती आफात, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, उसमें जो पर्सन में डिसेबिलिटी, डिफरेंट एबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं. उनको उस तरह से सपोर्ट आप कर नहीं पाते. जैसे आपने कहा, जो आज हमने कहानी आपसे शेयर भी करनी है, वो ऐसी ही खातून की कहानी है कि जिन्होंने इस पर काम किया. शी इज़ डिफरेंटली एबल्ड, व्हील चेयर पे हैं, बट उन्होंने बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी आसान करने के लिए काम किया. वो चाहे फिर फ्लड्स के टाइम पे हो, कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया. एक फाउंडेशन का उन्होंने क़याम किया 5-6 साल पहले. जिस तरह उनकी फाउंडेशन इस मामले में आगे बढ़ रही है, आज हम उस पर भी बात करेंगे. नाम है इनका आयशा रहमान, और जिस तरीके से इन्होंने काम किया आज हम उस पर उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि स्पेशली जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है डिफरेंटली एबल्ड लोगों की, उसके लिए इन्होंने क्या किया, इनके इदारे ने क्या किया. सो वी हैव विद हर आयशा रहमान हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, और पीटीवी होम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे याद रखा और यहाँ पे बुलाया. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, वी आर ऑनर्ड. अच्छा आयशा, सबसे पहले तो जो हमने इशू एक रेस किया उस पर ज़रा बात करते हैं, देन उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक भी हम बात करेंगे. क्या अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बेहतरी नज़र आई है कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए व्हील चेयर्स के लिए स्लाइड्स बनाई जाएँ, रैम्प्स बनाए जाएँ? क्या ये हमने थोड़ा रुझान देखा है बेहतर होते हुए, या आपको लगता है कि नहीं, लोग अभी भी कंसिडर नहीं करते उस तरह से? जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि रैम्प्स तो होते हैं, लोग बना रहे हैं. लाइक सीडीए ने लास्ट कुछ ईयर बैक ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवाई थी कि आप जो है रैम्प्स बनाए, तो लोगों ने रैम्प्स बनाए हैं. वो रैम्प्स कम्स एंड स्लाइड्स आता है, उसके ऊपर नॉर्मल पर्सन के लिए चढ़ना मुश्किल होता है, तो व्हील चेयर यूज़र के लिए तो मतलब आप कहना इम्पॉसिबल है. और जहाँ पे अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे बहुत अच्छे रैम्प्स भी बने हुए हैं. जहाँ पे हम नेगेटिविटी दिखा रहे हैं तो वहाँ पॉजिटिव ये है कि बने हुए हैं, लेकिन लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं है. वो अपने बाइक्स रैम्प्स के आगे खड़े कर देते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, और ये पाकिस्तान का वो तबका है जो पढ़ा लिखा है, जिनको अवेयरनेस नहीं है कि यार ये रैम्प है. वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग शायद घरों से बाहर निकलेंगे ही नहीं, या हमें हक ही नहीं है घर से बाहर निकलने का. तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. रैम्प्स हैं लेकिन लोगों में अवेयरनेस. अच्छा, रैम्प्स वाली तो एक बात है, हम वॉशरूम्स का देख रहे होते हैं कि प्रॉपर साइन बना हुआ होता है व्हील चेयर का कि वो वॉशरूम कोई और यूज़ ना करे, बट क्योंकि वो खुले वॉशरूम्स बनाए हुए होते हैं और ऑब्वियसली वो व्हील चेयर्स की वजह से खुले, और उसके साथ सपोर्ट होती है, हम देख रहे होते हैं. और वो बड़ी हैरानगी मुझे हो रही होती है कि वॉशरूम्स हमेशा ऑक्यूपाइड होते हैं, वो जो जिनके लिए है वो वेट कर रहे होते हैं. अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि मैं इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ पे गई थी और मुझे वॉशरूम यूज़ करना था. एंड वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी वो लोगों को रोक रही थी, ख़वातीन को, कि यार ये वॉशरूम इनके लिए है, प्लीज़ आप ये खाली कर दें. तो वो उनसे लड़ पड़ी कि हम कहाँ जाए ना. तो उन्होंने कहा यार ये इनके लिए है, लाइक दे आर स्पेशली पर्सन्स, ये बड़ा वॉशरूम है, अगर ये कहीं और जा सकती होती तो मैं इनको कह देती, लेकिन आपको मैं मना कर रही हूँ. तो लोग नहीं समझते, एहसास नहीं है हम में. बिल्कुल एहसास की बात है. देन पार्किंग के पर्सपेक्टिव से भी हम देख रहे होते हैं कि जहाँ पर साइन बना हुआ होता है कि नहीं पार्क करना बाकी गाड़ियों ने यहाँ पर, बट उसी तरह से हम देख रहे होते हैं वो तो हमारे लिए खुली स्पेस होती है ना कि चलें ठीक है यहाँ पे जाके हम. और वहाँ पे ना वीआईपी कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है. व्हील गाड़ियाँ पार्क हुई भी होती हैं, लाइक जहाँ पे स्पेशली पर्सन्स की गाड़ी होनी चाहिए, तो वो और हम लोग ख्वारी काट रहे होते हैं. और जो आपने इससे पहले बात की ना कि चलो तो गाड़ी की बात है,
کہ جہاں پہ ڈیزگنیٹڈ اسپاٹ آپ کے لیے گاڑی کا ہونا چاہیے, لیکن وہ جو بائکس پارک ہو جاتے ہیں ریمپس کے سامنے, بالکل آئی مین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ تو بہت تکلیف دہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہنچیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھا دیر از اے ریمپ, وہ تو چلے بات ہو گئی کہ وہ بھی بڑا سلائڈ کی طرح کا ہوتا ہے, بٹ اسٹل دیر از اے اسپیس جو کہ آپ کے لیے ڈیزگنیٹ کیا ہوا. وہاں بائکس اگر پارک آپ نے کر دی ہیں, کوئی اور چیز آپ نے وہاں پہ رکھ دی ہے, آپ گزر نہیں سکیں گے وہاں سے, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے وہ ریمپ تو تھا بٹ دیٹس ایون ناٹ ایکسیسیبل, آپ اس سے جا ہی نہیں سکتے بیکاز بائکس وہاں پہ پارک ہیں. اور اگر کوئی گاڑی کھڑی کرے, لیٹ سپوز میں جا رہی ہوں, گاڑی کھڑی کرے, ان کو میں نے اسٹاپ کر کے میں نے کہا نہیں یہاں نہیں کریں, میں نے ابھی واپس آنا ہے, تو وہ کہیں گے میں ابھی بس نکل رہا ہوں, بس وہ گاڑی وہ وہاں گاڑی کھڑی کر دیں گے. اب آپ اپنا کام کر کے واپس آ رہے ہو تو آپ کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس بندے کا ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی نکالے. ان کو لگتا ہے کہ ہمارا وقت قیمتی نہیں ہے, دے آر لائک ناٹ ڈسیبل, اور یہ ان کی ویلیو ہے اور ہمارے وقت کی کوئی اور ویلیو ہم نہیں اپنے آپ کو سپیریئر بھی سمجھنا شروع کرتے ہیں. مینٹالٹی ہے جس کا چینج ہونا بہت ضروری ہے. عائشہ, ایسے میں دیکھا جائے تو آپ اور آپ جیسے بہت سارے لوگ وہ لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, اسپیشلی جب بھی ملک کو ضرورت ہوتی ہے, مشکل حالات کی بات ہم کریں, وہاں پر ہر چیلنج کے ساتھ بھی آپ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. آپ نے بھی ایک آرگنائزیشن کا 5 سال پہلے بنیاد رکھی اس کی, اور کافی سارا کام آپ کر چکے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے بھی. ایٹ دا سیم ٹائم کووڈ کے دنوں میں بھی بہت سارا آپ کا کام ہے. کیسے آپ کو آئیڈیا آیا, کس طرح سے آپ کو موٹیویشن ملی, تھوڑا سا اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم مائی سیلف ڈسیبلڈ. تو جب میں نے اپنا گریجویشن کیا, لائک مجھے لائف میں کافی پرابلمس فیس کرنے پڑے. میں نارمل انسٹیٹیوٹس میں پڑھی ہوں, میں اسپیشل ایجوکیشن میں نہیں پڑھی, تو مجھے کافی پرابلم ہوتا تھا. اور میری ڈسیبلٹی ایسی ہے کہ میں ایک دم سے ویل چیئر پہ نہیں آئی, یا بائی برتھ ویل چیئر یوزر نہیں ہوں. میری ڈیزیز ایسی تھی کہ آہستہ آہستہ میرے مسلز جو ہے نا وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہوئے, ویکنیس ہونا شروع ہوئی. تو مطلب میں کالج لائف تک یہ تھا کہ میں بیگ کیری نہیں کر سکتی تھی, لیکن میں نا چل لیتی تھی. اسپورٹس سے فرینڈس بہت پازیٹیو ملے, ٹیچرس پازیٹیو ملے, تو لائف کی سیڑھی چل رہی تھی. جب میں نے اپنا گریجویشن کیا تو مجھے نا آگے پڑھنا تھا, لائک میرا ڈریم تھا ٹو بیکم سائیکیٹرسٹ. مجھے ہیومن برین سے ہے لو ہے. تو میں نے جب یونیورسٹیز کی طرف رجوع کیا تو بہت افسوس سے کہتی ہوں کہ یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیز ہیں, بٹ دے آر ناٹ ایکسیسیبل فار ڈسیبل پرسنس. تو وہاں پہ مجھے لگا کہ یار میرا خواب ٹوٹ رہا ہے. میں کیونکہ اکلوتی بیٹی تھی, بھائی تھے تو تھوڑے لاڈ پیار بھی زیادہ تھا, اور پھر پیرنٹس کا کنسرن بہت زیادہ تھا کہ نہیں تم گر جاؤ گی تو کون اٹھائے گا, اور پھر مطلب کچھ ہمارے ینگسٹرز میں احساس نہیں ہوتا. تو مطلب میرے پیرنٹس بھی اس لحاظ سے سیٹسفائڈ نہیں تھے. تو میں آئسولیشن ٹائم پیریڈ میں چلی گئی. مجھے لگا کہ یار بس میں نے تو یہ اپنا واقعی ٹائم ویسٹ کیا ہے, مجھے تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ دنیا تو ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں کیونکہ میں ایک شارپ اسٹوڈنٹ تھی, نوٹی تھی, اور مطلب میرا دماغ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا, تو مجھے وہ اپنی آئسولیشن والی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. میں ڈھونڈ رہی تھی کہ یار اگر میں اتنا پڑھی ہوں, میرے پاس عقل ہے, شعور ہے, مجھے اچھے برے کا پتہ ہے, تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہے, وہ مقصد کیا ہے, مجھے اب وہ مقصد ڈھونڈنا تھا. تو وہ پھر میں نے اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈا, ان کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا, اور ان سے زیادہ میں سوچتی ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں میں خود کو موٹیویٹ کر رہی تھی. تو میں نے گھر کے کمرے سے یہ سب سٹارٹ کیا تھا, سوشل میڈیا کے تھرو, فیس بک اینڈ ڈفرینٹ ایپس کے تھرو. تو جب میں لوگوں کو اویئر کرتی تھی نا, تو جب ان کے کویشچنز آتے تھے میرے پاس کہ یار آپ تو اسلام آباد جیسے شہر میں, آپ کے پاس تو ویل چیئر بھی ہے, آپ کے پیرنٹس سپورٹس کرتے ہیں, ہمیں تو اس طرح سے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا. تو پھر میں ان کو ویل چیئر پرووائڈ کرنا, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا شروع ہو گیا. اور میں پرسنل سے نہیں کرتی تھی, میں ڈونیشنز جمع کرتی تھی, پوسٹ ڈالتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ جو دینے والا ہے وہ کون ہے, اور جس کو میں دے رہی ہوں خیر ان کی میں ویریفیکیشن کرتی تھی, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ صحیح لوگوں تک چیز پہنچے. اسی طرح کرتے کرتے میرا ایک گروپ بنتا گیا کچھ فرینڈس کا, جو کہ میری طرح ہی اسپیشل فرینڈس تھے. تو پھر ہم نے نا اس گروپ کا ایک نام رکھا دیا. تو پھر جب ہم نے وہ سارے ہم لوگ ملے, ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا دیا, تو پھر ہم لوگ نا فزیکلی کام کرنا شروع ہوا. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ جب ہم خود کہیں جا کے بات کریں گے تو شاید وہ زیادہ اثر کرے. تو ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ گئے, ہوٹلس میں, مالز میں. آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم لوگ کسی شاپ پہ جاتے تھے نا, لائک پہلے میرے پاس مینول ویل چیئر تھی, تو آپ کو نا جج بڑا کیا جاتا ہے ہمارے یہاں نا. تو مجھے وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ کچھ لینے نہیں آئی, یہ شاید کوئی بیگر ہے, مانگنے والی ہے, 100-50 اس کو دے دیں اور یہ چلی جائے, مطلب یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. اور آج جب میں الیکٹرک ویل
چیئر پہ جاتی ہوں اور ڈفرینٹ مالز میں جاتی ہوں تو وہی انسان رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو اچھا دکھانا پڑتا ہے تب لوگ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ورنہ تو اگر آپ چھوٹی سی یا مینول ویل چیئر پہ جائیں تو اس میں نہیں ہوتا. خیر کرتے کراتے وہ جب فرینڈس کا ایک گروپ بنا اور ہم سارے جو ہے ہماری جتنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے اور الحمدللہ ہم لوگ کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے اور ہم لوگ دیا کو ایسا والنٹیئرلی سرو کر رہے ہیں اپنے جو بھی ٹائم سے نکلتا ہے ٹائم اور اس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ نے کووڈ کا ذکر کیا یا فلڈ کا کیا اور آج کل کی جو صورتحال چل رہی ہے تو ہم یہ چیز پروف کرنا چاہتے ہیں کہ لائک ہم اپنے لیے تو اچھا کر رہے ہیں, اپنے جیسے لوگوں کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں, لیکن اپنے ملک کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں. ہمیں اپرچونیٹیز دی جائیں, ہمیں مواقع دیے جائیں, ہم ایک اچھے شہری ثابت ہو سکتے ہیں. ہم پہ ترس نہ کھایا جائے, ہمیں ڈونیشنز دے کے ایک سائڈ پہ نہ کر دیا جائے بلکہ انکلوزیو سوسائٹی کی طرف آئیں, ہمیں جابز دیں, ہمارے لیے اسکول, کالج, یونیورسٹیز, مارکیٹس ایسیسیبل کریں تاکہ ہم زندگی میں نارملی آگے بڑھ سکیں. تو دیا بیسکلی یہ سارے کام کر رہا ہے. اوکے, اس میں چیلنجز کیا فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کیا اس میں چیلنج ایک ڈونیشنز اکٹھی کرنے کا ہے, ریچ آؤٹ کرنے کا ہے؟ واٹ آر دا چیلنجز یو آر فیسنگ؟ چیلنجز بہت سارے ہیں. سب سے پہلا آپ نے جیسے کہا ڈونیشنز جمع کرنے کا وہ بھی ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز پلان کی تھی. ہم لوگ گروپ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا ہے, ہم ڈفرینٹ چیزیں لائک پین ہو گئے, ٹکٹ ہو گئے, ڈفرینٹ چیزیں ہم لوگوں نے سیل آؤٹ کر کے بھی اپنے لیے فنڈ جنریٹ کیا. پھر اس کے علاوہ ہم لوگ سارے ہی الحمدللہ اچھی فیملیز سے بلانگ کرتے تھے تو ہم لوگوں نے اپنے گھر والوں کو بھی موٹیویٹ کیا کہ آپ بھی دیں. پھر ہمارے فرینڈس کے فرینڈز اس طرح کرتے کرتے ہمارے ساتھ کافی لوگ جڑتے چلے گئے. پھر اس کے علاوہ میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی کام کیا ہے تو اس طرح سے فنڈ جنریٹ ہوتا گیا. اور میرا خیال ہے جب نیت صاف ہوتی ہے نا تو اللہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور آپ کو آگے لے کے چلتا ہے. تو یہ چیز بھی میرے ساتھ بہت زیادہ رہی ہے کہ اور جو آپ نے کہا چیلنجز تھے کہ لوگ میرے اپنے گھر میں کہا گیا کہ یار تمہارے پاس سب کچھ ہے تم مانگو گی, تو میں نے کہا میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہی کیونکہ میرے پاس ہے, میرے پاس اے سی ہے, فون ہے, نیٹ ہے, لیپ ٹاپ ہے, فون ہے, ہر چیز ہے. میں اپنے جیسوں کے لیے مانگ رہی ہوں اور جن کو زیادہ ضرورت ہے, جو کہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں یا فور دیٹ میٹر جو انڈر پریولیج علاقوں میں رہتے ہیں, جن کا فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, ان کے لیے اپنے زیادہ سپورٹ بھی کیا اور زیادہ اپنے کام بھی ان کے لیے کیا. وقت پر مختصر تھا, بس ایک جملہ میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا. بہت سا وقت تو ایسا آپ کے فلیش بیک میں آتا ہوگا جس سے آپ نے